बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पोलेमिक्स के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम बात करेंगे जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब से, जो हमारी ये सीरीज़ है फ़रीज़ा इक़ामत दीन, उस सिलसिले की आज ये पहली पॉडकास्ट है। आइडिया ये है कि ये बात हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझ लें कि क्या इक़ामत दीन एक फ़रीज़ा है या महज़ एक जज्बाती नारा है, और अगर ये है तो फिर जो डिफरेंट मॉडल्स पाए जाते हैं, जैसे साहिल अदीम साहब का एक मॉडल है, डॉक्टर इसरार साहब का मॉडल है, खालिद महमूद अब्बासी साहब का है, और मुझ फ़कीर की भी उसमें अपनी कुछ गुजारिशात होती हैं। तो कैसे हम इनको रिकंसाइल कर सकते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो कम से कम हो सके। आज इस सिलसिले में बात होगी जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी, वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और ऑडियंस को ये बात नहीं पता कि आप कितने टफ स्केड्यूल से गुजर रहे हैं। ये पॉडकास्ट एग्जैक्टली कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम रमज़ान में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, अच्छा, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट कि हमारे पास दो धड़े हैं इस वक्त। मैं पूरी उम्मत की बात नहीं करूंगा, एटलीस्ट पाकिस्तान और बरसगीर के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात है कि जो आइडियोलॉजिकल डिविजन्स दो बन गए हैं, एक अकामत दीन का है और एक तज़किया नफ्स का है। मैं और आप जिस नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं वो अकामत दीन वाला है, और तज़किया नफ्स से हमारी मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसके ख़िलाफ़ हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि नफ्स का तज़किया तो एक प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस से आपने अचीव क्या करना है। मैं ये व्यू रखता हूँ कि उससे आपने दीन का क़याम आपने अचीव करना है, कि नफ्स का तज़किया होगा तो आप एक सिस्टम को डेवलप करेंगे, और उसका फिर रेसिप्रोकल एक रिलेशनशिप है कि ऊपर सिस्टम आपका हलाल होगा तो आपके नफ्स का तज़किया ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो लोग जो समझते हैं कि दीन का क़याम ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ आपका नफ्स का अगर तज़किया हो जाए, तहारत हो जाए, तो ये काफ़ी है। सो द क्वेश्चन कि क्या तज़किया नफ्स वाकई ही, माफ़ी चाहता हूँ, अकामत दीन वाकई ही क्या ज़रूरियात दीन में से है? आपका क्या टेक है इस जहाँ से आपने असल में बुनियादी तौर पे सवाल उठाया है तज़किया नफ्स और इकामत दीन को आमने सामने रखकर तो इसके पीछे दर हकीकत जो लोग इस तरह की ड्यूअलिटी का शिकार होते हैं ना, और फिर उसको एक तज़ाद के तौर पे सामने लेके आते हैं, तो मेरा ख़्याल में वो बेसिकली न पूरी तरह इकामत दीन के तसव्वुर से आगाह होते हैं और न पूरी तरह तज़किया नफ्स के तसव्वुर से आगाह होते हैं। एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं उनके दोनों के बारे में। यानी बात यह है कि इकामत दीन सिर्फ दीन को कायम कर देने का रियासत की सतह पर नाम नहीं है, बल्कि इकामत दीन का पहला स्टेप ये है कि अपने जिस्म के ऊपर दीन को कायम किया जाए। Exactly. और जितना आपके लिए मुमकिन है उतना दीन पर आप अमल करेंगे। फिर उससे उसकी आगे एक्सटेंशन है, तोसी है। आप अपने घर में, अपने माहौल में, माशरे में, अपने जानने वालों में, और फिर एक मजबूत टीम के ज़रिए से पूरे मुल्क की सतह पर, चूँकि अब एक स्ट्रक्चर है, यानी उस स्ट्रक्चर से आप बाहर नहीं हैं, तो जब तक पूरा मुल्क उस दीन के ताबे नहीं हो जाएगा, रियासत एज ए होल दीन के ताबे नहीं हो जाती, आप एक फ़र्द के तौर पर पूरी तरह दीन पर अमल कर नहीं सकते ख्वाहिश के बावजूद। तो ये है इकामत दीन। ये अपने से लेकर तो इज्तिमाइयत के बुलंद तरीन गोशे तक दीन को नाफिज कर लेना, कायम कर लेना, उस पर अमल पैरा हो जाना, उसके मुताबिक ज़िंदगी को तमाम शोबों को ढाल लेना, ये दर हकीकत इकामत दीन है। जब आप इस अंदाज में देखेंगे तो तज़किया नफ्स खुद ब खुद इसके साथ जुड़ जाएगा, कोई मसला नहीं बनता। और ये अपनी जगह पे हकीकत है कि जब कोई बंदा कहता है तज़किया नफ्स और इकामत दीन, मतलब इकामत दीन अलग काम है, या तो इकामत दीन को नहीं समझ रहा सही कि वो क्या चीज़ है, उसने अपना कोई तसव्वुर उसके बारे में बनाया, या उसने तज़किया नफ्स को सिर्फ ये समझ लिया कि नमाज पढ़ने का नाम तज़किया नफ्स है, रोज़ा रखने का नाम तज़किया नफ्स है, ख़ास तरह के ज़िक्र और अज़कार करने का नाम तज़किया नफ्स है। इसी को ही तज़किया नफ्स। देखें, तज़किया नफ्स क्या है? आप अपने नफ्स की मरगूबात से परहेज़ करें। आप अपनी पसंद जो जिस चीज़ों से मोहब्बत है उनको अल्लाह की मोहब्बत में ढाल दें। आपको अपनी जान से मोहब्बत है या नहीं है? आपको अपने माल से मोहब्बत है या नहीं है? आपको अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत है या नहीं है? अब सवाल यह है कि आप इन्हें अल्लाह पर कुर्बान कर सकते हैं या नहीं कुर्बान कर सकते। तो अगर कर सकते हैं तो आपका तज़किया हुआ है, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप दुनियादार हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मेरी मोहब्बत अल्लाह के साथ कायम हो गई है। अच्छा, कुर्बान करने का मतलब यह कि खामखा कुर्बान कर दें, आगे कोई मकसद ही ना हो, बेमकसद कुर्बान कर दें। ये बात है, ठीक है, किस मकसद के लिए? हाँ, तो ज़ाहिर है अल्लाह ये तो नहीं चाहता कि आपसे बेमकसद कुर्बानियाँ लेता रहें। तो वो मकसद है, वो अल्लाह जो खुद अदल है, वो अल्लाह जो कायम बिलकिस्त है, वो अल्लाह जिसने अपने रसूल भेजे ताकि लोग इंसाफ पर खड़े हो जाएं, ले यकूमन नासो बिलकिस्त,
جس نے امت برپا کی کونوا قوامین بالقسط، یہ نظام عدل قائم کرنے کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو مقابل فورسز آئیں گی جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر، تو وہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہوں گے، وہ آپ کے کاروبار کو تباہ کریں گے، وہ آپ کا کیریئر ڈیمیج کریں گے، وہ ہر اعتبار سے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں ڈر گئے، اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلے تزکیے کے نام پر، تو آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور کسی کو نہیں دیا. ٹھیک. اچھا، یہاں پہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ ایک بات ایڈ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو مدارس ہیں ان پہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اقامت دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. میرا یہ ویو ہے، جس کا میں نے کئی دفعہ اظہار بھی کیا ہے، کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو حالات اس طرح کے تھے کہ ان کو ایک ڈیفینسو موڈ میں جانا تھا، یعنی کہ کوئی بھی ایک ذی شعور آدمی ہوتا تو اس نے وہی روٹ لینا تھا. بالکل. لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان کے کانٹیکس میں. یہ تو بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پہ تو اقامت دین ہو، اس کا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا. تو شور مدارس کو اپنا کام چینج کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ مارجن دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ پاکستان ایٹ لیسٹ آن پیپر ایک اسلامی ملک ہے، تو ایک ریلیکسیشن اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ یہاں پہ تو دین کا نظام اپنی جگہ پہ موجود ہے، آپ کے جو نکاح کے معاملات ہیں، ایوری ڈے کے لائف کے معاملات ہیں، وہ تو شرعی طریقے سے گزر ہی رہے ہیں. تو شاید اس لیے وہ ایکٹیولی اس طرح سے اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، ویئر ایز کہ ہماری اکانومی غیر شرعی ہے، ویئر ایز کہ ہمارا تعلیمی نظام غیر شرعی ہے، تو جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن کیا اس ریلیکسیشن کا جواز یہ بن سکتا ہے کہ اب تو اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، چلے خیر ہی ہے. سو میں نفسیاتی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مارجن دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مارجن پہلے تو یہ چیز، جیسے میں آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ 1857 کے بعد اس چیز کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی جو اس وقت علماء نے کی، اور اگر اس وقت یہ علماء وہ کام نہ کرتے جو اس وقت انہوں نے کیا، تو ہم آج اقامت دین کی بات نہ کر رہے ہوتے. یہ شعور کی سطح پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بعد میں جو کام علامہ اقبال نے کیا، مولانا مودودی نے کیا، جو بھی ابوالکلام آزاد نے کیا، تو اس کی بیس اس کام کے نے فراہم کی تھی جو علماء نے اس وقت کیا تھا. تو گویا وہ سٹیپ 1 تھا. بعد میں سٹیپ 2 ہوا، جب ملک آزاد ہو گیا، یہ سٹیپ 3 پہ ہم آ گئے ہیں. تو یہ اگر اصحاب کافی کی روشنی میں بات کریں نا، تو 300 سال گزر گئے ہیں. اب وہ سکہ نہیں چلتا، دور بدل گیا ہے. آپ کو نئے سکے کے ساتھ حالات کو دیکھ کے چلنا پڑے گا. اچھا، اب جب ہم یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی مدارس میں یہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ایک تو جب آپ اسے درجہ دیں گے تو وہ دیں گے، ایک بیسک کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، پرائمری ورک ہے جو وہ کر رہے ہیں، جی. اس پر بیس کر کے آپ اپنی عمارت بنائیں گے. پہلی بات تو یہ تو ان کا رول ہو گیا. لیکن یہ کہ وہاں سے جو افراد نکلتے ہیں وہ بالکل یہ ناکارہ ہیں اور اس کام میں حصہ نہیں لیتے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں میں اس وقت نام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ 2 ادارے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ شروع سے پالیٹکس میں رہا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ سیکولر پالیٹکس کرتا ہے یا دینی پالیٹکس کرتا ہے، لیکن وہ پالیٹکس میں رہا ہے، تو انہوں نے دین سے اس سے دوری نہیں اختیار. دوسرا ایک اسکول آف تھاٹ وہاں ہمیشہ رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو تزکیہ نفس، وہ لمیٹڈ تزکیہ نفس تک محدود رکھا ہے، اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے. یہ ایک بڑی ڈویژن ہے علماء کے اندر. میں بریلوی دیوبندی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب ان کے اندر ہی یہ ڈویژن ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں یہ والا ایک ڈویژن ہے. اچھا، اب آگے آ جائیں کہ پھر وہ جب ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو بڑی زوردار اقامت دین کی بات کرتے ہیں. یہاں میں مثلا آپ کے جو بھی پالیٹکس میں اور سیاست کر رہے ہیں، تو وہ دین کے نام پر بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان دین کے نام پر کہتے ہیں، کتاب دین کے نام پر کہتے ہیں. ان کے طریقہ کار سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، یا یہ بھئی ان کا ورژن کیا ہے، وہ کون سا دین لے کے آئیں گے، لیکن اقامت دین کی بات وہ ضرور کریں گے، دین کے قیام کی بات وہ ضرور کریں گے، عدل کی بات وہ ضرور کریں گے. تو یعنی ہم سب کو جب کہہ دیتے ہیں نا کہ مدرسے سے نکلتا ہو کوئی نہیں کرتا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب ان کی کتنی بڑی تعداد ہے، ایک متدوع تعداد ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں 10 بندوں کا نام لے رہا ہوں، وہ لاکھوں میں، ہم سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہوں جو یہ موقف رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل جو ہے نا سمجھنا، یا کوئی کسی کا بھی یہ تاثر کہ علماء یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک نہیں ہے. باقی یہ کہ طریقہ کار پہ آپ ضرور اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس آئیڈیالوجی سے ایک حد تک وہ کنیکٹڈ ہے. درست بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عام طور پہ ہم پاکستانی سیاست پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دینی جماعتیں ہیں اور یہ روایتی جماعتیں ہیں، تو دینی جماعتیں پرسنلی میں اس نظریے کا یا اس لفظ کے میں حق میں نہیں ہوں کہ کہیں کہ یہ دینی طبقہ ہے، کیونکہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے میٹر کرتے ہیں نیریٹو بلڈنگ میں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں دینی طبقہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں بڑا کیئرفلی انجینئرڈ ورڈ ہے، جس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو بس سیکولر ذہن کے ہیں، ایک بس دینی طبقہ بھی ہے، ویراز حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ دینی ذہن کے لوگ ہیں، سیکولر طبقہ تھوڑا سا ہے، ہاں ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، ان کے پاس میڈیا میں ایکسیس زیادہ ہے، لیکن اگر عددی اعتبار سے بات کیا جائے تو وہ مائنورٹی بھی نہیں ہے، انسگنیفیکنٹ مائنورٹی ہیں. تو یہ بات تو آپ کی حد تک ٹھیک، دینی جماعتیں پائی جاتی ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. اب یہاں سے ہم گفتگو کو آگے ماڈلز کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اگر پاکستان میں دین کا قیام اگر کرنا ہے تو وہ کیا بہتر ماڈل کیا ہے. میں نے شاید اسلام آباد میں آپ کے ساتھ ایک سیشن ہوا تھا، وہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا خالد محمود عباسی صاحب کا ایک ویو ہے، آپ کا ایک ویو ہے، تو ہم اس پہ ہم کیا کریں. میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں، اور انہوں نے اور بھی لوگوں کا نام لیا، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس اب یہ سہولت تو موجود نہیں ہے کہ ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ کیسے کرنا ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے. اب ہمارے پاس ہے ڈفرینٹ ماڈلز اور اپنی عقل جس کو ہم شریعت کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر 4-5 مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آپ جس طرح لے کے چل رہے ہیں نا، تو ایک بہت اہم ہمارے ہاں ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے. مطلب یہ جو ہم نے نیریٹو بلڈ کیا ہے نا، اس کا کاؤنٹر بھی ہے. تو اس کو اس موقع پہ بھی تھوڑا سا ٹچ کر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے سامعین ہوں گے، میرا خیال ہے اگر وہ کہیں کسی اور سے سن کے کنفیوز ہوں تو اس کلیئرٹی ادھر بھی بہت ضروری ہے. جی. تو میں اس میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کاؤنٹر نیریٹو کا نام آتے ہی گامدی صاحب کا نام ہر ایک کے ذہن میں، نام لیں نہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، گامدی صاحب نے اس کی شروعات نہیں کی ہے، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ ہو گیا تھا. مطلب اسی عنوان تعبیر کی غلطی کے عنوان کے ساتھ مولانا وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی تھی. ایک معقول کتاب ہے، علمی کتاب ہے، اس کا انداز سارا علمی ہے، تنقید بھی عالمانہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں نے بہت ہی مطلب فتنہ مودودیت یا اس طرح کے عنوانات دے کے بھی تو وہی کاؤنٹر پیش کیا تھا. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے جو 1400 سال گزرے ہیں، ان 1400 سالوں میں بنیادی بات یہ ہوئی ہے کہ جی آپ کے تمام، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ جو ورڈ بلڈنگ ہے یہ اہم ہوتی ہے اور ان کا جو استعمال ہوتا ہے اہم ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے جو الفاظ یا اصطلاحات یا جو ٹرمنالوجیز استعمال کیے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے جو ہمارے بادشاہ لوگ گزرے ہیں ان کے زیر قیادت یا جیسے بھی جو حالات تھے ان کی ناموافقت کی وجہ سے مخصوص معنی دیے گئے. عبادت کو ایک اپنا معنی دیا گیا، لمیٹڈ کیا گیا، بلکہ پرورٹ کیا گیا. یہ لفظ اقامت بھی تو قرآن میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے بھی کوئی معنی ہو گئے نا، خاص معنی ہو گئے، وہ بھی محدود ہو گئے. تو جو لوگ ان معنی کے ساتھ چمٹے رہے نا، تو انہوں نے پھر ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا تھا. گامدی صاحب نے اسی کو آپ کہیں کہ وہی پہیہ دوبارہ ایجاد کیا ہے. کوئی انہوں نے وہ تو ٹوٹل ہٹ گئے نا اس چیز سے کہ بالکل ریاست کا کوئی لینا دینا ہے بھی دین سے نہیں ہے، تو واضح کہتے ہیں کہ نہیں ہونا ہی نہیں دو ٹوک کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں. اچھا، اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں. میں ان لوگوں کے اعتراضات کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا جنہوں نے وہ اس طرح بات کی نا، فتنہ مودودیت یا اس طرح. ان سب کو چونکہ کمپائل کیا ہے گامدی صاحب نے، اور بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں نا اکیڈمیا والا انداز ہے ان کا. تو میرا خیال ہے وہ چیزیں ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک بڑا اعتراض یہ ہے جو سب سے بڑا ہے، میں سمجھتا ہوں یار یہ 1400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے تو کسی کو یہ ہوش نہیں آیا. یہ پہلے آدمی مودودی صاحب ہیں یا علامہ اقبال ہیں یا وہ چلیں شاہ ولی اللہ کا نام بھی لے لیتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ بھئی 1400 سال میں کسی کو ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ آپ کی حکومت ہے، آپ بادشاہ لوگ ہو، ٹھیک ہے، دنیا کے اوپر آپ ایک امپیریل پاور کے طور پر تو ہو ہی ہونا، چلے دین دار ہو یا نہیں ہو. تو جب آپ ایسے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا، تو آپ کو سوچ نہیں آتی. قرآن بھی کہتے ہیں نا، ہم نبی بھیجتے ہیں 7 جھٹکے دیتے ہیں، مطلب حالات ناموافق حالات آتے ہیں، اس سے بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں، امت نے سوچا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ٹھیک ہے. اور نیچے تھی بھی شریعت. مطلب میرا اور آپ کا جھگڑا ہوگا تو یزید بھی اگر حکمران ہے تو ہمارا فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہوگا. قاضیوں کا نظام سارا چل رہا ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ میں بھی ایون بڑا حصہ، اگرچہ وہ کنسسٹنٹ نہیں رہا ہے، لیکن بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ اب شریعت پریویلنٹ رہی ہے سسٹم. ٹھیک ہے نا جی، کوئی دوسرے کے قانون کا تو سوچا بھی نہیں. بیچ میں ایک تھوڑا سا دور آیا ہے، وہ جب تاتاری آئے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا سابقہ وہ شریعت برقرار رکھی. تو اس زمانے میں آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ریزسٹ کیا. تو جب اس طرح کا دور آیا تو ریزسٹنس بھی ہوئی. جب اس طرح کا دور نہیں تھا تو لوگ کمفرٹ زون میں رہے. یہ جب انگریز آیا اور ہماری ہر شے اڑ گئی،
یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی غیر متوقع بات تھی. اللہ کیوں ناراض ہو گیا، یہ کیا دین اڑ گیا سارا، شریعت اڑ گئی ساری. یہاں پھر لوگوں نے سوچا ہے، اور ہر طبقے نے سوچا ہے، علماء کے طبقے نے بھی سوچا ہے، فلاسفرز کے طبقے نے بھی، متکلمین نے بھی، سب نے سوچا ہے. ایون یعنی یہ جو تبلیغی جماعت بنی ہے اس کے بھی پیچھے جائیں تو یہی سوچ کار فرما نظر آئے گی کہ ہم کیوں ذلیل ہیں آج. ان کے اس میں ایک چیپٹر ہے پورا، موجودہ پستی کا واحد علاج. تو انہوں نے پہلے پستی، میں اس کا مطلب لوگ سوچ رہے ہیں پستی کیوں ہے، پھر اس کا انہوں نے علاج تجویز کیا. پہلے اس کی تشخیص کی کہ کیوں ہے، پھر اس کا علاج تجویز کیا. یہی چیز علامہ اقبال نے سوچی. اچھا چونکہ شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑی ویژنری شخصیت تھے، تو انہوں نے تھوڑا وقت سے پہلے بانپ لیا کہ ہم گئے، جانے سے پہلے دیکھ لیا کہ ہم اترائی لگے ہوئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے پہلے سوچ لیا تھا، لیکن وہ سوچ ابھی بہت ہی ابتدائی صورت میں تھی. اور یہ علامہ اقبال نے آ کے پھر اسے پوری جسے کہتے ہیں نا زور سے پیش کیا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سوچ پیدا بعد میں اس لیے ہوئی، پہلے نہیں ہوئی کہ پہلے مسئلہ نہیں تھا. جب مسئلہ پیدا ہوا تو لوگوں کو لگا یار کچھ غلط، پھر جب دیکھا کہ غلط ہوا تو انہیں نظر آیا یہ بہت پیچھے سے غلط چلا آ رہا تھا، یہ آج کا غلط نہیں ہے، بہت پہلے سے غلط ہے. اس وقت پتہ نہیں لگا. جیسے میرے اندر کوئی بیماری اگر ہے آج نہیں پتہ لگے گا، جب مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہ پتہ لگے گا جی 3rd stage کو ہے، 4th stage کو ہے. تو اب میں ڈاکٹر سے بندہ کہے بھائی پہلے کیوں نہیں پتہ لگا، تو وہ کیا کہے گا بھائی اس سٹیج پہ ہی آ کے علامتیں ظاہر ہوئی ہیں تو ہم نے ڈھونڈا پتہ لگا. پھر ایک سٹیج پہ جا کے وہ کہتا ہے جی یہ تو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا کیونکہ یہ چیز تو فارغ ہو گئی، آپ کا گردہ فارغ ہو گیا یا آپ کا جگر فارغ ہو گیا. تو آپ کہیں جی پہلے مرحلے پہ آپ نے کہا بھائی ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ بچ جائے، دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے اور کسی اور طرح سے ٹھیک ہو جائے، اب یہ ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اگر وہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا تو اس کی وجہ یہ تھی. ایک چیز موجود ہے تو اس کے بارے میں وہ کیا کہیں. میں اشارہ آپ کا میں سمجھ گیا ہوں، ابھی اس کے علاج پہ آتے ہیں کہ ابھی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے یا ابھی دوائی کی گنجائش موجود نہیں، وہ تو دیکھیں نا وہ تو بالکل ختم. انگریز کے دور کے آنے کے بعد تو جی وہ آپ کا فنکشن ختم ہو گیا. اب تو ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نا، اب آپ نے ریپلیس کرنا ہے. اچھا اب اس چیز کی طرف آ جائیں کہ یہ جو باقی سارے اعتراضات اس کے تھا، یہ نقطہ سمجھ جائیں نا، تو باقی مطلب اسلاف میں ذکر کیوں نہیں، تو اس لیے ذکر نہیں. اگر یہ کہ بھئی اقامت دین کا لفظ پہلے تھا تو اس کا مفہوم کیا تھا، جی پہلے ان کا جو سچویشن تھی اس کے مطابق انہوں نے مفہوم اس کا ڈٹرمنٹ کیا تھا. اب جو سچویشن ہے لوگ اس کے مطابق اس کا مفہوم ڈٹرمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری بات اس زبان میں یہ کہوں گا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مکلف کیا ہے تو کس کی اطاعت کا مکلف کیا ہے، اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا مکلف کیا ہے. یہ وسیلہ ہیں اسلاف ہمارے جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، اور دین کا اب بھی بہت بڑا حصہ انہی کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، نماز روزہ سارا ہم ان کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ اقامت دین کا تصور چونکہ ہاں ان کے ہاں پایا نہیں جاتا تھا تو ہم مجبور ہیں کہ اسے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ڈگ آؤٹ کریں. اور وہاں ہمیں یعنی آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے قریب ترین بات ہے جو صحابہ کرتے تھے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے بہت قریب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ نشت ثانیہ ہم کیوں لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ نشت اولا تھی جو صحابہ نے کی. آپ کو بنا بنایا ملا، آپ لے کے چلتے رہے، قائم رکھا آپ نے. پھر وہ جب ہمیں ملا تو گرا ہوا ملا. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کرنا اوپر نہ دیکھے، تو ہم نے اس کی نشت ثانیہ کی ایفرٹ شروع کر دی. تو ہم اب نشت ثانیہ کے لیے اسلاف کی طرف کیوں جائیں جبکہ وہاں پہ یہ ہوئی نہیں، تو ہم تو نشت اولا کی طرف جائیں گے نا جہاں سے یہ شروع ہوئی. وہ بھی ہمیں انہی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے، انہی کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے تو ہمیں رہنمائی ملے گی. یہ بات یہاں تک تو ہماری بات ہوگی بالکل. اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ اس کو ہم اچیو کیسے کریں. جی بالکل ٹھیک ہوگا. جو میرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ خود پہ اعتبار کرتے ہیں، میں خود پہ اعتبار کرتا ہوں کہ ہم اس ملک میں بے وفا لوگ نہیں ہیں، ہم شریعت کے ساتھ وفادار ہیں. میں یہ ویو رکھتا ہوں کہ پاکستان کے کروڑوں لوگ یہی ویو رکھتے ہیں. تو ہم سب مل جل کے جمہوری طریقے سے 25-30 سال کا پلان، 5-6 الیکشنز کا پلان کر کے ابتدا میں ظاہر سی بات ہے فور ایور یہ سسٹم ہے، ہم پاکستان میں الیکشن کے ذریعے ہم شریعت کا نظام لے کے آ سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے جس پہ آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ خلافت یا شریعت. پرسنلی مجھے اس میں کوئی ایسی میں ڈسپیرٹی کا شکار نہیں ہوں کہ خلافت آئے گی تو شریعت آئے گی، آگے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن جمہوریت کے ذریعے پاکستان میں شریعت آ سکتی ہے، جس سے میری مراد لبرل جمہوریت نہیں ہے بلکہ جمہوریت وہ جس کا تصور ہمیں اسلام میں مل جاتا ہے، جو آگے ہم چل کے ایکسپلین بھی کریں گے کہ وہ کیسے ملتا ہے.
میرا یہ ویو ہے. اب ایک ویو ڈاکٹر اسرار صاحب کا تھا کہ آپ جائیں اسلام آباد میں، انف آپ کے پاس قوت رجال ہو اور آپ جا کے وہاں پہ آپ سسٹم کو ٹیک اوور کر لیں. ان کے پاس بھی اپنے دلائل تھے. اور بھی بہت سے سسٹمز پائے جاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شریعت میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. خالد محمود عباسی صاحب جو پاکستان میں شریعت لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ کا ماڈل کیا ہے؟ اگر آپ ایک پیراگراف میں اس کا جو جسے کہتے ہیں نا سرنامہ عنوان، وہ آپ دے دیں، پھر آگے اس کو پھر ہم مزید اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو اس کی نیٹی-گریٹی ہے اس میں ہم چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کیسر احمد راجہ ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں، اور خالد محمود عباسی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اختلاف نہیں کر رہے ہیں، انہی کی بات کو دہرا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی کہ دیکھیں، ایک چیز کو چھوڑ دیں ابھی جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. جی جو میں نے ڈاکٹر صاحب کو سمجھا ہے، اور میں نے میں کوئی ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا آن لائن شاگرد نہیں ہوں، ٹھیک ریموٹ شاگرد نہیں ہوں میں ان کا. صحیح. ٹھیک ہے، میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے، کلاس روم میں ان سے پڑھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، 3 سال جو ہے نا میں نے ایسے گزارے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا دفتر نیچے تھا، ہمارا جو ہے نا کمرہ ان کی چھت، مطلب ان کے سر پہ اوپر تھا. ٹھیک ہے، ان کے دفتر کی جو چھت تھی وہ ہمارے کمرے کا فرش تھا. اور نمازیں ساری ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی پڑھے، وہ خود پڑھاتے تھے اس زمانے میں. اچھا، میں اسے یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض چیزیں آپ جب اتنا قریب ہوتے ہیں تو زیادہ سیکھتے ہیں. تحریر میں آپ کچھ اپنے ظاہر ہے آپ کا اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے جو اس کے مطابق ان الفاظ سے آپ مفہوم لیتے ہیں. صحیح. تو جب آپ اس طرح ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے وہ معنی بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملتے ہیں جو متکلم نے یا محرر نے لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے میرا یہ خیال ہے کہ مجھے بہتر سمجھ ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو کیا ان کا مطلب ہے. پلیز ایکسپلین تو کیجیے گا. اور آپ کا وہی ماڈل ہے جو ان کا تھا؟ تھوڑا سا فرق ہے، میں بتا دوں گا. جی پلیز. اچھا، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جی وہ جب یہ نظام کے جو نفاذ ہے، ڈاکٹر صاحب کی اگر آپ کتاب پڑھیں، خطبات خلافت پہلے نام ہوتا تھا، اب اس کا نام شاید انہوں نے رکھا ہے کہ عصر حاضر میں خلافت کے خد و خال، شاید یہ نام ہے. وہ میرا ذہن میں پرانا بیٹھا ہوا ہے، عمر وہ آگے ہو گئے، نئے نام یاد نہیں ہوتے. تو وہ اس میں انہوں نے صاف یہ لکھا ہے کہ جتنی بھی اب قانون سازی ہوگی وہ پارلیمنٹ کے تھرو. ٹھیک ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی وہ کہہ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. میں بھی اس بات کا قائل کہ اسلام اگر آپ بالجبر نافذ کریں گے تو معاشرہ قبول نہیں کرے گا. بالکل. ٹھیک ہے، اور اس کی ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ڈاکٹر صاحب بھی دیتے تھے، خود دیتے تھے، مودودی صاحب نے بھی دی ہے. جی. وہ ہے تحریک شہیدین کی مثال. تھوڑا ان سا سے ایکسپلین کر دیں. ان سے زیادہ نیک جماعت جو ہے نا، نیک لوگوں کی جماعت شاید صحابہ کی جماعت کے بعد نہیں بنی. اتنے نیک لوگ تھے. میں زیادہ تفصیل، اگر کسی نے وہ تحریک شہیدین پڑھے گا خود اسے پتہ لگ جائے گا جو لوگوں نے لکھا ان کے بارے میں. قربانی ان سے بڑھ کر کسی نے نہیں دی. دہلی یو پی سی پی سے نکل کے تو وہ یہ سندھ پورا کراس کر کے افغانستان سے ہو کے پشاور میں آ کے انہوں نے جہاد شروع کیا اور بالاکوٹ میں شہید ہو گئے. اپنے وطن سے دور پردیس میں اتنا عرصہ گزار کے مارے گئے، اللہ کی راہ میں جانے دے دی. قربانی، یہ جذبہ دیکھ لیں. تو ہوا کیا، یہ سب لوگوں نے یہی انالیسس کیا، انہوں نے یعنی مودودی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، کہ ناکامی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے قوم کو تیار کیے بغیر شریعت نافذ کر دی. یعنی حالانکہ سارے مسلمان تھے، سرحد کے مسلمان تو پھر اور بھی زیادہ، اب کے پی کے کہتے ہیں، وہ ہم سب سے زیادہ جذبے والے مسلمان ہوتے ہیں اور زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن نہیں بنائے گئے تھے، لہٰذا وہ ساری بغاوتیں اس لیے وجہ سے ہوئیں کہ وہ بالجبر انہوں نے نافذ کر دیا. یہ اہمیت ہے. میں اس بات کو آج اس طرح کہتا ہوں کہ ہماری کیا طاقت ہوگی، فوج بھی اگر ڈنڈے کے زور پر یہاں اسلام نافذ کرے گی نا تو بغاوت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہم اتنے مطلب آپ کے رائے کے حامی ہیں، اور یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی رائے کو دہرایا، یہ میری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری رائے ہے لیکن میں نے بنائی نہیں ہے، مطلب میں نے ان سے لی ہے. اچھا، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ فرق کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی ڈیموکریٹک وے سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ الیکشن جیت جائیں گے، پارلیمنٹ میں آ کے الیکشن جیت کے آپ یہ کام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، میرا ماڈل ایک تھوڑا سا پیچھے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن پہلے آپ اپنا بتائیں پھر. لیکن الٹیمیٹلی یہیں پہنچتا ہے نا. جی ہاں، الٹیمیٹلی یہیں پہنچتا ہے. جی صحیح. اچھا، اب آ جائیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں، اچھا یہ ان کا جماعت اسلامی کا بھی بالکل یہی خیال تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے ڈاکٹر صاحب کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں آنے دیا جائے اور آپ نہیں آ سکیں گے. یہ سارا ایک سسٹم ہے اور یہ میوزیکل چیئر گیم ہے کچھ خاص لوگوں کی. ایک اٹھتا ہے دوسرا بیٹھتا ہے, بیچ میں وہ اپنے مورے بھی لے آتے ہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے نا, یہ اقبال کے تصور کے بھی بہت قریب چلی جاتی ہے. وہ الیکشن کے اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ. میں ووٹر اور تو جو ہے نا وہ میوزیکل چیئر گیم والا. شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز. فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. وزیر اعظم صاحب کو بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. تو جب کوئی آؤٹ آف باکس بندہ جو ہے نا نظر آئے نا, تو اس کے لیے گنجائش نہیں نکلتی. اور اس کی بہت سی مثالیں, میں دوں تو بہت سارا ٹائم آپ کا لے لوں گا. الجزائر کی مثال ہے اور بہت ساری مثالیں. 70s میں یعنی جیسے کہا جاتا ہے آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, تو اس سے ملتی جلتی بات جو ہے نا 70 میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہو گئی تھی. خیر, اب آ جائیں اس چیز کی طرف. یہ ڈاکٹر صاحب کی رائے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ جیت بھی جائیں, کوئی چھکا آپ کا لگ جائے جیسے ہوتا ہے, آپ جیت گئے, آپ کو چلنے نہیں دیا جائے گا. سسٹم ایسا پیچیدہ بنایا جاتا ہے کہ پھر چلنے نہیں دیا جاتا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا آپ رجیم چینج, ریئل رجیم چینج, یا چلیں ہم اس کے ہلکا لفظ استعمال کریں, ٹیم چینج. ٹھیک ہے, یہ ہم کہہ لیں کہ ایک کمیٹیڈ ڈیووٹیڈ لوگوں کے ان کا اوپر آنا, پروسیس وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹیم کا ایک دفعہ چینج ہونا, اس کے لیے ایک جو ہے نا ریولیوشنری پروسیس درکار. یہ آپ کا یہ ماڈل, یہی ڈاکٹر صاحب کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے نا, یہی ڈاکٹر صاحب کا ماڈل ہے. یہ ٹھیک بات ہے آپ کی, مجھے اندازہ ہے, اس لیے کہ جو ڈاکٹر صاحب کو کے نام لیوا ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اب اس طرح سمجھتے بھی نہیں ہیں بیچارے, مجبور ہیں, کیونکہ وہ سارے وہ شاگرد ہیں جو ریموٹ شاگرد ہیں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. میں ضمنی طور پہ ایڈ کرتا چلوں کہ میں نے بھی ان کے جیسے آپ بہت ان کے قریبی رفیق رہے ہیں, ایسے ہی ان کے بہت سے قریبی رفقا سے میں نے اور بھی بات کی ہے, وہ آف دا ریکارڈ ہے, اور وہ سارے یہی بات کرتے ہیں کہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کا جو پاپولر ویو ہے, جس کا آگے میں نے بھی ذکر کیا کہ 2-2.5 لاکھ بندہ ہو, آپ چلے جائیں وہاں پہ اور سارا کچھ کر دیں, یہ ڈاکٹر صاحب کا یہ حتمی ویو یہ نہیں رہا. بالکل ایسے ہی جیسے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھور ان اسلام میں اقبال کے وہ ویوز جو ان کے حتمی ویوز نہیں تھے, بلکہ ان کی, میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی کی فکری ارتقاء کی ایک وہ ڈائری ہے. تو کچھ لوگوں نے ان کے ان ویوز کو حتمی سمجھ لیا کہ یہ اقبال کا ویو تھا, حالانکہ ان میں سے تقریباً سب کو انہوں نے چینج کیا, اگر سب کو نہیں تو ایٹ لیسٹ میجر سارے انہوں نے چینج کر دیے. تو یہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کا جو حتمی ویو ہے وہ کم سامنے آیا. لیکن اب آپ اس کی وجہ بھی ہے, اس کی وجہ یہ کہ یہ ہوا کیسے, میں وہ بھی جانتا ہوں. یہ 2-2.5 لاکھ والی بات آئی کیسے اور کدھر سے آئی. جی, یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ جو سارے سٹیپ بیان کرتے ہیں یہ ذرا ایبسٹریکٹ قسم کے. سیرت نبوی وہ بہت پرانی چیز ہے, 1400 سال پرانی ہے, اس کو آپ نے آج کے اس میں آ کے تو بنا دیا ایبسٹریکٹ چیز ہے, اس کا کوئی آپ کے سامنے کوئی اس کی شکل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب کنسیپچول لوگ تو اسے پک کریں گے, جو نہیں ہے تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا شے ہے. تو کسی موقع پہ اچھا کسی کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کس سٹیج پہ ہیں, تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے بتائیں کہ ہم کس سٹیج پہ ہیں. یہ تو ایک گول چیز ہے, سمجھانے کے لیے ہم نے سٹیپ بنائے ہوئے ہیں, ویسے تو سائملٹینیسلی یہ سارے کرنے کے کام ہیں. اچھا, اب کسی جگہ پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا جی اگلے سٹیپ پہ آپ کب جائیں گے, کوئی نہیں بتا سکتا کب جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی نہیں بتا سکتا کب جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا ہجرت سے سال پہلے یعنی مدینہ کی طرف سے کھڑکی کھلنے سے سال پہلے طائف کی طرف دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, تو اور کسی کو کیا پتہ ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ میرے پاس جب 2 لاکھ اس طرح کے لوگ ہوں گے نا, حالانکہ وہ بھی جو صفات انہوں نے بیان کی ہیں وہ بھی لوگ نہیں بیان کرتے, کہ وہ جو سمجھتے ہیں میری تنظیم 2 لاکھ ہو گئی, یہ مطلب نہیں ہے. تنظیم بیس ہے, یہ بہت بڑا پھیلاؤ ہوگا اس کا, یہ 25 لاکھ ہوں 50 لاکھ ہوں, اس میں سے وہ 2 لاکھ چھانٹ کر نکلیں گے جو وہ ڈاکٹر صاحب نے کوالٹی کے لوگ ہیں. وہ لیڈرز کی ٹیم ہے, 2 لاکھ لیڈرز چاہیے اصل میں, اس کا مطلب یہ ہے سمپلی. تو جب میرے پاس یہ ہوگا تو میں اگلے مرحلے میں چلا جاؤں. یہ کوئی کیلکولیٹڈ بات نہیں ہے. جیسے ایک بندے نے سوال پوچھا تو اس کو ایک جواب دے دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ آج اس کا وہ دیکھیں گے کہ بھئی اس کی بنتی ہے 2 لاکھ ہیں یا 1.5 لاکھ ہیں یا 50,000 ہیں یا 3 لاکھ ہیں, یہ آپ نے ابھی وے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلی بات اب یہ ہے کہ جی وہ کریں گے کیا. ڈاکٹر صاحب کا تصور یہ ہے کہ عوامی تحریک ہوگی,
ٹھیک ہے، عوامی تحریک وہ ہوتی ہے جس میں سوسائٹی کے تمام طبقات شریک ہوں. صرف ایک پارٹی عوامی تحریک نہیں چلاتی. صحیح، اس میں وکیل بھی ہوں، اس میں تاجر بھی ہوں، اس میں ٹرانسپورٹر بھی ہوں، اس میں آپ کے جو نا صحافی بھی ہوں، ہر طبقے کے اساتذہ بھی ہوں، علماء بھی ہوں، تب وہ عوامی تحریک ہے. یہ عوامی تحریک ہے. اسے جب آپ چلا لیں تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے 2 لاکھ لیڈر چاہیے، نہیں تو یہ اغوا ہو جاتی ہے. پورا اسٹرکچر چاہیے تھا. ہاں، یہ اغوا ہو جاتی ہے. یا ایک لیڈر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، بیچ میں اپنی پوری ٹیم ڈال دو، اس کے عوام اور لیڈر کے درمیان بیچ میں وہ آ گئی ٹیم. اب جو ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو اس لیے وہ ٹیم چاہیے تاکہ اس کے اندر توڑا نہ جا سکے یا اس تحریک کو اغوا نہ کیا جا سکے، ہائی جیک نہ کیا جا سکے. اس کے لیے 2 لاکھ لیڈرز چاہیے. یہ 2 لاکھ پھر یہ بہت ان کے کیڈرز ہوں، اوپر سے چین آف کمانڈ ہو، منظم ہوں، اور ہر بندہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل، یعنی مکمل تو کہنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو بس پڑھتا ہے اتنا مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کا تابعدار ہو اور نظم کا خوگر ہو. یہ لوگ چاہیے. تو جب تک یہ نہیں ہوں گے تو آپ تحریک چلانے کی پوزیشن میں بھی ہوں تو نہ چلائیں، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے تاریخ انسانی میں. یہ بات ہمیں یہاں تک تو ہمیں بالکل ایکوریٹلی سمجھ لگی کہ وہ ویو کیا تھا. اچھا، بس اس میں آخر جملہ رہ گیا. تو جب آپ رفتہ رفتہ وہاں پہ، یعنی جب آپ کا اقتدار قائم ہو جائے تو جو آپ کی حکومت قائم ہوگی یہ عارضی حکومت ہوگی، یہ وقتی ہوگی. یہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک آپ عبوری دور ہوتا ہے، انقلابی کونسل ہوگی، چلیں یوں کہہ لیں. ٹھیک ہے. اس نے اس نظام کو ٹرانسفارم کرنا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، یعنی اس کے لیے وہ حالات بنانے ہیں، اور پھر اس کے بعد قانون سازی کا سارا پروسیس پارلیمنٹ کے تھرو ہی. ٹھیک، پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا، اور وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ ہوگی. ٹھیک، وہی 4 سال 5 سال اس کی مدت ہے، اس کے بعد دوبارہ سے ہوگی. خلیفہ بھی الیکٹڈ ہوگا. خلیفہ بھی، یعنی کہ اس کے اوپر ہمارا ڈاکٹر صاحب کی اپنی رائے یہ تھی کہ خلیفہ جو الیکٹڈ ہوگا وہ ڈائریکٹ، جیسے امریکہ کا صدر الیکٹ ہوتا ہے اس طرح ڈائریکٹ ہوگا. قانون مجلس قانون ساز مقننہ، لیجسلیچر علیحدہ جو ہے نا وہ الیکٹ ہوگی. اور یہ جو خلیفہ ہے اس کے پاس اختیار ہوگا اپنی کیبنٹ بنانے کا. وہ پابند نہیں ہوگا کہ وہ الیکٹڈ لوگوں ہی سے بنائے، وہ جس سے مرضی بنائے. اچھا، یہ یہاں پہ ایک ضمنی طور پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے ہمارے سیکولرز کے بھی ہاں، اور جو ایون جو نظریاتی لوگ ہیں ان میں بھی، کہ امریکہ کا جو صدارتی نظام پاکستان میں بہت بات کی جاتی ہے کہ آ جائے. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا اگر صدارتی نظام پاکستان میں آ جائے. پرسنلی میں اس کے حق میں ہوں. لیکن آپ نے بھی جس مثال دی، جیسے امریکہ میں ہے کہ صدر جو ہے وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے. ایکچولی امریکہ میں قبائلی نظام ہے، آج بھی وہاں پہ قبائلی نظام ہے، صرف اس کی تھوڑی سی شکل ماڈرن ہو گئی ہے کہ وہاں پہ صدر کا ڈائریکٹ چناؤ نہیں ہوا کرتا. جیسے پرانے زمانے میں ایون ہمارے خلافت راشدہ میں تھا کہ جو قبائل کے سردار ہیں وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک خلیفہ پہ وہ متفق ہو گئے کہ یہ ہمارے خلیفہ ہو گئے، تو وہ اپنے پورے قبیلے کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. یہ خلافت راشدہ کے علاوہ بھی اس زمانے میں امر ہوتے تھے. تو امریکہ میں آج بھی جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ کبھی امریکن صدر کو نہیں دیتے ہیں، وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ریپرزنٹیوز کو، جن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. پہلے تو ان کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا تھا کہ اگر کسی نے اس لیے ووٹ دیا ہے کسی کو کہ تم اوپر جا کے میرے جو پسندیدہ صدر ہے اس کو ووٹ دینا ہے، تو اس کے پاس اختیار ہوتا تھا دے یا نہ دے. اب تھوڑا سا وہاں پہ چینج ہوا ہے، اب اس کو دینا ہوتا ہے. تو وہ پھر 3 مہینے کا پروسیس ہے جس میں دوبارہ سے ان کے حلقہ قبیلہ ہو گیا، جو ان کا ریپرزینٹیو ہے وہ قبیلے کا سردار ہو گیا، اوپر جا کے اس نے پورے ملک کے سردار کو چوز کر لینا ہے. ساری ان کی مجلس شورا بیٹھتی ہے. اٹس کلاسیکل سسٹم جو کہ صدیوں سے چلا رہا ہے، اس میں کچھ ماڈرن نہیں ہے. سوائے اس کے کہ قبیلہ اب جو ہے وہ رنگ نسل کی بیس پہ نہیں ہے بلکہ حلقے کی بیس پہ ہو گیا ہے. تو پاکستان میں بھی ایون جو ہمارا وزیر اعظم ہے، کوئی آدمی وزیر اعظم کو تو چوز نہیں کرتا، وہ تو اپنے ایم این اے کو چوز کرتا ہے. ایم این اے پھر جا کے اسمبلی میں وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، اور کون سا سردار ان کے وہ اپنے ایک حلقہ قبیلہ یہاں پہ بھی ہوگا، سسٹم وہی ہے. تو اگر جو آپ جو اس ماڈل کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ براہ راست کریں، اس میں کیا یہ ہوگا کہ لوگ اپنے حلقے کو قبیلہ مان کے اپنا سردار بھیجیں گے جو اس کو چوز کرے گا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست ہر آدمی خود ووٹ دے رہا ہوگا خلیفہ کو بغیر کسی ایم این اے یا جو بھی لیجسلیٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے؟ دیکھیں، میں نے تو مثال اس لیے دی تھی کہ ڈائریکٹ ہونے کے اعتبار سے جیسے ہم سمجھتے ہیں یا عام دکھائی دیتا ہے، وہ اس تناظر میں بات کی. باقی اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اجتہادی مسئلہ ہے. جی، ایک رائے وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، ایک آپ کا خیال ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. ایکچولی یہ طے کب ہوگا؟ جب آپ
وہ پہلا یعنی فیز سے گزر چکے ہوں گے. جب میں نے یہ کہا نا کہ یہ سارا لیجسلیچر کا کام ہے, ٹھیک ہے, وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب کی رائے ایک رائے رہ جائے گی, آپ کی رائے ایک رائے رہ جائے گی, ٹھیک ہے نا. یا چلیں اس سے پہلے اگر وہ آپ نے وہ جو عبوری دور ہے آپ کا جو میں نے بتایا ایک انقلابی کونسل کا, تو ظاہر ہے اس میں بھی جو بھی اسٹرکچرنگ ہوگی ساری تو ٹیکنوکریٹس کریں گے نا, ماہرین کریں گے. تو اس وقت یہ چیزیں اصل میں تو اس وقت ڈسکس کرنے کی ہیں. جس پر بھی اتفاق رائے ہوتا ہے قوم کا, قوم کے بڑوں کا, جو جنہیں ہم نے ابھی اولو الامر کہا ہے, اس کو سب مانیں گے. اصول کی بات جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ خلافت اب جو ہوگی وہ عوامی ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. اب اس عوامی خلافت کی صورت کیا بنے گی؟ وہ پارلیمانی طرز وہ ہوگا, طرز خلافت ہوگا, طرز حکمرانی نکلنے لگا, طرز خلافت ہوگا, یا یہ کہ وہ صدارتی طرز خلافت ہوگا. یہ امرہم ہے, یہ لوگوں کا فیصلہ ہے جو مشورے سے طے ہوگا. اس میں کسی ایک آدمی کی رائے حتمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ امرہم کے اوپر جو ریگولیشن ہے وہ اطیع اللہ اور اطیع رسول کی ہوگی. جی وہ تو دیکھیں نا, وہی جو امر اللہ اور امر رسول سے نیچے ہے. صحیح, یعنی کہ لبرل ڈیموکریسی اور ہم میں یہی فرق ہوگا. یہ اچھا, یہ ہمارے جو ہے نا اس طرح کے جو ذرا تھوڑے جوشیلے دوست ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, جبکہ وہ تو کفر ہے, جب تک تو وہ شرک ہے. بھائی ابو جہل بھی کافر تھا نا, مسلمان ہو سکتا تھا. یہ جتنے مسلمان ہوئے پہلے کافر تھے, مسلمان ہو سکتے تھے. تو جمہوریت کوئی خنزیر نہیں ہے کہ جو ذبح نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک تصور ہے جس میں کچھ تصور غلط. اچھا, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے پوری, یعنی ہماری ایک سوچ ہے اور وہ سوچ قرآن پر بیس کرتی کہ دنیا میں کوئی بھی باطل سراپا باطل نہیں ہوتا, اس کے بیچ میں حق کا عنصر ہوتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بغیر وہ کھڑا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تو اس کو حق سمجھ رہا ہے. سر میں یعنی قرآن نے جو مثالیں دی ہیں, جھاگ ہے, جھاگ اپنا وجود خود سے نہیں برقرار رکھ سکتی جب تک کہ اس کے نیچے پانی نہ ہو یا اس کے نیچے کوئی دھات نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کو آپ نے گرم کیا تو اوپر جھاگ بن گئی. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑی دیر میں وہ خشک ہو جائے گی, پانی باقی رہ جائے گا. اس مثال کو ذہن میں رکھیں تو ہر باطل در حقیقت اس طے میں حق موجود ہوتا ہے. اس کے بغیر اس کا اپنا وجود ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ممکن نہیں ہے. تو جمہوریت کو ہم باطل سمجھتے ہیں, لیکن اس کے نیچے حق تلاش کرنا پڑے گا. اور وہ حق وہ ہے جسے دنیا نے مانا ہے کہ بھئی یہ کچھ لوگ, کوئی فرد, کوئی خاندان, کوئی طبقہ یہ حق نہیں رکھتا کہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرے. اچھا, یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے یہ عوام کو یہ طاقت دینے کے لیے نبوت کا سلسلہ روکا, ختم نبوت کر دی. ٹھیک ہے, اور وہ خلافت جو پہلے انفرادی ہوتی تھی, ایک فرد کی ہوتی تھی, اور اللہ اور وہ فرد براہ راست رابطے میں ہوتے تھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے عوامیت میں بدل کے اب اس کو خلیفہ کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا. خلیفۃ اللہ کا ٹیگ ہٹ گیا. صحیح, اب وہ خلیفۃ المسلمین ہو گیا. اتنا بڑا فرق ہے, لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا. لیکن ایک اس بات میں ایک ابہام رہ جاتا ہے نا بیچ میں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت اس طرح سے ہے, فیئر انف, ہم اس چیز کو مانتے ہیں, لیکن اگر اس کو ہم فریز اس طرح سے کریں کہ جمہوریت بنیادی طور پہ غلط ہے لیکن اس کے اندر سے ہم نے حق ڈھونڈنا ہے, تو کاؤنٹر میں آرگومنٹ تو یہ ہو جائے گا کہ خلافت تو حرام نہیں ہے یا غلط نہیں ہے. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ایک غلط چیز کے اندر سے خیر ڈھونڈیں جبکہ اس کے مقابلے میں کیسی چیز ہے کہ جو ایکچولی خیر ہے. دیکھیں, یہ میرے اور آپ کے لیے تو بالکل ٹھیک بات ہے. آپ مجھے یہ بات کہیں تو حق ہے, میں آپ کو کہوں تو حق ہے. جتنے اور ہمارے خیال لوگ ہیں ان کے سامنے بات اس طرح کریں تو یہ حق ہے. لیکن جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں, اس کو کہ جو خلافت کو نہیں جانتا, اس کو کہ جو آپ کی شریعت سے واقف نہیں ہے, آپ نے 30 سال ہی چلائی ہے نا, باقی اس کے بعد تو آپ نے جو بھی چلایا وہ لوگوں کو یاد ہے کیونکہ شیطان نے وہی یاد رکھوایا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ پہلے والا یاد ہی نہیں رہا, وہ سامنے ہی نہیں آنے دیا گیا. اب میں نے آج بندے کو وہ سمجھانا ہے جو نہیں خلافت سے واقف. تو اب ایک سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اسے اس زمانے کی ساری باتیں کھول کے اس کے آگے رکھوں جس کے لیے مجھے 10 سال چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ میں دیکھوں یار اسے کیا چیز معلوم ہے, جو اسے معلوم ہے اس کے اندر میں تھوڑی جتنا اونچ نیچ ہے وہ نکال کے تو میں اسے بتا دوں بس یہ وہ چیز بن گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ایک تبلیغ کا انداز ہے, ابلاغ کا انداز ہے, ایجوکیشن کا انداز ہے کہ ناؤن سے ان ناؤن کی طرف جانا, کہ جو چیز لوگوں میں معروف ہے اس چیز میں جو غلطیاں ہیں وہ چھانٹ کے علیحدہ کر دو, بس اسے سمجھ آ گئی.
میرا اس پہ تو ڈفرنٹ اب اگر ہمارا دین دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے، اگر ہمارا دین صرف ہمارے لیے ہے اور صرف یعنی ہم دین پسندوں کے لیے، جن کو ہم سیکولر کہتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، ان کو یہ اپیل کر ہی نہیں سکتا، انہیں یہ پوزیس ہی نہیں کر سکتا، تو پھر تو وہ پہلے والی اپروچ صحیح ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سوسائٹی کے ہر طبقے میں سے خیر کو نکال کے چھانٹ کے لا سکتے ہیں، تو پھر اس کے ذہن کو پڑھ کر اس کے مطابق بات کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، میں اگر ہم اسے اگنور کریں گے نا تو پھر عربیوں کو فارسی میں پڑھانے والی بات اگر اس کو اس طرح سے ہم کہیں کہ جمہوریت کا یہ مطلب اصل میں غلط ہے کہ لوگ جو چاہیں گے وہی کچھ ہوگا، اصل میں جمہوریت کا یہ مطلب ہوتا بھی نہیں ہے، اور فرسٹ پاس دا پوسٹ میں تو ہوتا ہی بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو اکثریت، یعنی اس میں تو آپ کا رولر بنتا ہی وہ جس کو اکثریت نے ریجیکٹ کیا وہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم جمہوریت کا لفظ جو ہے نا وہ علمی طور پر لے رہے ہیں، عملاً کیا ہے، کہیں جمہوریت نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ بالکل امریکہ وہ جمہوریت جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ دنیا میں کہیں کبھی قائم ہی نہیں ہوئی، نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ لیکن اگر آپ کی اس بات کو ہم اگر اس طرح سے فریز کریں کہ دیکھیں، ایون جہاں پہ لبرل جمہوریت ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چاہیں گے وہ ہوگا، لیکن لبرل پیراڈائم کے اندر وچ از ریزن کہ اس کو لبرل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ فیشزم کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سارے لوگ مل کے بھی چاہیں گے نا کہ بھئی اللہ کی حکمرانی ہو جائے تو اس کی گنجائش وہاں نہیں ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ لبرل پیراڈائم سے باہر نکل گیا نا، اسی لیے لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہی ترکی کا مسئلہ ہے، جی، مگر اردوغان کا یہی مسئلہ ہے نا، اوپر آئین جو ہے نا وہ سارا سیکولر ہے، وہ بے شک دیندار ہو، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے پھر ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ منافق ہے، لیکن اس کی مجبوری کو کوئی نہیں جانتا نا کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جو چیز میں ریفریز کر رہا تھا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں لبرل جمہوریت، صرف وہی جمہوریت کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جمہوریت کی قسم ہے جو لبرلزم تک محدود ہے، اس سے باہر کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی کچھ ہوگا جو لوگوں کی مرضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لبرلزم نے الاؤ کیا ہوا ہے، لوگ اس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ لبرلزم ٹھیک ہے، اس پیراڈائم کے اندر جو وہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں شریعت پہ، اب شریعت کی حدود کے اندر جو کچھ لوگ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ یہ بہتر، اور اس کی ہمیں ایویڈنس مل جاتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لائن آف آرگومنٹ بالکل ٹھیک، تو اس میں مجھے پھر اگر اسے کہیں کہ یہ ہے بری لیکن خیر ڈھونڈ، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اس کی ریفریزنگ اس طرح سے اس میں کوئی عرض نہیں، اصولی طور پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو بھی ریفریزنگ آپ کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ۔ چلے، یہ ہماری ڈیموکریسی، مطلب وہ لبرل ڈیموکریسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلامی ڈیموکریسی کی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس میں وہ یاد ہے، ایک میں نے یہ مولانا فضل الرحمان سے یہ اصطلاح سنی ہے پہلی دفعہ نے، جی کہ یہ عوامی حاکمیت کا دور ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ عوامی خلافت کا دور ہے، کہ عوام، ہاں ان اے وے کہ عوام، مجھے اچھی لگا، اور اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہے، یعنی یہ بندہ بات ایسے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس نے اچھا اس نے کیا ہو، سوچا نہ ہو۔ اس میں ایک اور چیز انرجی کے اعتبار سے اگرچہ بہت مجھ سے ناراض ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، لیکن حق کا تقاضا یہ ہے کہ کریڈٹ دینا چاہیے جس کی بات ہو۔ انہوں نے ایک انالوجی یوز کی ہے اس میں بڑی زبردست، میں تھوڑا سا ان کی انالوجی کو موڈیفائی بھی کرتا ہوں، لیکن کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے، کہ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ افطار کے وقت آپ نے حرام کھانا یا حلال کھانا ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کھجور کھانی ہے، دودھ پینا ہے۔ اب اس کے اندر آپ ایگزامپل یوز کر سکتے ہیں کہ پیراڈائم جو ہے وہ طے ہو گیا، اب اس کے اندر آپ کی اجازت ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ کا جو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے نا حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، تو یہ تو آپ کے پاس حق نہیں ہے کہ آپ اس اصول کو توڑ دیں، لیکن یہ حق ہے کہ جو آپ کا کوک ہے آپ اس کو چوز کریں کہ یہ واقع طیب اور حلال دونوں چیزیں پرووائڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اگر نہیں تو کوک چینج کر دیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں اسلامی ڈیموکریسی تو اس کا تو ہمارا بڑا کلیئر۔ اب ہم آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ آپ کا ماڈل ڈاکٹر صاحب کے ماڈل سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہ ڈفرینس ہمیں بتائیے وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ اصل میں جو نا زیادہ تر آ کے بات بنی ہے طریقہ کار کے اعتبار سے، اس کے سٹیپس کے اعتبار سے خاص طور پہ، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو جماعت اپنی ایک وہ جو میں نے ابھی بتایا تھا نا، ایک مضبوط جماعت ہو، منظم جماعت ہو، اس طرح کے کیڈرز ہوں، ابھی آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی، تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈے 1 سے اس جماعت کی تیاری شروع کرتے ہیں، پہلا قدم یہاں سے ہوتا ہے، تبلیغ، اور اس کے نتیجے میں جڑنے والوں، جو آنے والے لوگوں کو اس طرح جوڑنا، منظم جماعت، ڈسپلنڈ آرگنائزڈ جماعت۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے بیعت کا وہ نظام رکھا۔ اس سے پہلے جو جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ بھی ایک منظم ڈسپلنڈ آرگنائزڈ پارٹی کا تصور ہے،
اور وہ جو ہے انہوں نے اس کے لیے دستوری طریقہ رکھا ہے. یہ تو ان کا ہو گیا اختلاف، یہ کہ علمی سا اختلاف ہے. عملاً دونوں میں کوئی فرق نہیں. ڈسپلن آرگنائزڈ ہونے کے اعتبار سے دونوں مرکزیت اور سینٹرلائزڈ پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کو جماعت اسلامی چھوڑنی پڑی ہمیں مجبوراً، مطلب وہ یعنی تنظیم کو ہمیں اگلنا مطلب پڑا. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس پر ہمیں پھر غور کرنے کا موقع ملا کہ یار یہ جماعتوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ جو سینٹرلائزڈ جماعتیں ہوتی ہیں نا، ان کا ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک سینٹرل ٹیم بن جاتی ہے، وہ خود ایک اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ کہ یہ جتنے ایسٹ بلڈنگ کے بغیر گزارا نہیں، مطلب آپ دفتر ہے چاہیے تو کہنے کو یہ آپ کے تصرف میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں پھر یہ ایک طرح سے تصرف ہی تصرف ہوتا ہے. پھر آپ ہی کہیں نا تو پھر آپ کا دل نہیں کرے گا یہاں کے کوئی اور بیٹھے. تو ایک یہ اس طرح کی انسانی کمزوریاں ہیں، یہ ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کچھ ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں ہیں. ایک تیسری بات ہوتی ہے جو زیادہ خطرناک ہے. چلیں اس کو تو کسی طرح آپ اس بیلنس کے لیے کچھ کاؤنٹر چیک رکھ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز. سینٹرلائزڈ نظام رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر بن نہیں سکتا. صحیح. اچھا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اتنی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں کہ تحریکیت دفن ہو جاتی ہے اس کے اندر. بیوروکریسی غالب آ جاتی ہے. وہ لازماً اس کا تقاضا ہے. صحیح. وہ سارا بیوروکریٹک ورک آ جاتے ہیں. یہ سارا وہ جو آپ نے یہ والا جلسہ جو کیا ہے نا، فلانا فلانا رول جو ہے نا، اس میں آپ نے اس کی وائلیشن ہو گئی. اس کی پورا اس پہ پھر تحقیقاتی کمیشن بیٹھے گا جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کے بعد یہ اس مہینے کی رپورٹ آ رہی ہے، پلندے پیپر ورک، یہ چیزیں بہت بڑھ جاتی ہیں. اس کس کی کاسٹ پہ بڑھتی ہیں؟ ورکنگ آپ کی اتنی ہے، کیپیبلٹی اتنی ہے. تو جب آپ ادھر ڈائیورٹ کر جاتے ہو تو وہ کام جو تحریکیت پہ صرف ہونا تھا وہ سارا ادھر لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پرابلم ہے، اس کو ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی ہے. اصولی باتیں میرا خیال ہے ہم نے بالکل ٹھیک سمجھی ہیں. ہم نے جو ماڈل بنایا ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، میں نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک. ہم نے ایک اندازے ایک نئی چیز بنائی ہے. ہاں بالکل نئی نہیں ہے، وہ ماڈل ہمارا تبلیغی جماعت کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ ہم نے اس کا جو اصولی جو باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی منظم جماعت جو ہے نا، یہ مکے میں نہیں بنائی تھی. جب آپ مدینہ تشریف لا رہے تھے، یعنی جب آپ ایکٹیو فیز میں جا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ منظم جماعت بنائی. ٹھیک ہے. اور یہ بیعت بھی اسی وقت لی ہے، مدینے والوں سے لی ہے، مکے والوں سے نہیں لی ہے. دوسرا ہمارے پاس مثال ہے طالوت اور جالوت کی. قوم موجود ہے، نبی موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ جنگ کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارا سپہ سالار بنائیں. اب وہ کیڈرز بنے اور سارا کچھ بنا، اور نبی جو سپہ سالار بنا اس نے کہا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے پانی نہیں پینا ہے. پانی آرام تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لسن اینڈ اوبے والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے نہیں ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ کے دور میں ہی ولید کی بیعت، یزید کی بیعت نہیں کی ہے جب ولید بنے تو. اور جب یزید بن گیا حکمران تب بھی بیعت نہیں کی. لیکن انہوں نے کسی اور سے بیعت لی بھی نہیں. بیعت کب لی ہے؟ جب کوفیوں نے کہا جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس کا مطلب اب اگلے فیز میں جانے کا موقع پیدا ہو گیا. تو اب آپ نے مسلم بن عقیل کو بیچ کے ان سے بیعت لی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ڈسپلن جماعت بنانے کا مرحلہ تب آتا ہے جب آپ اس دعوت، تبلیغ، تربیت، اس مرحلے سے اگلے مرحلے میں عوامی تحریک کے مرحلے میں جا رہے ہیں. تو یعنی سینٹرلائز جماعت آپ تب بنائیں، ڈسپلنڈ اور ویل آرگنائز جماعت آپ تب بنائیں. پہلے لوگوں کو موٹیویشن، ان کو جذبہ، جوش دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں. تو ہم نے صرف ایک تربیت کا نظام جو ہے وہ سے سینٹرلائز رکھا ہے، باقی سارا ڈی سینٹرلائز ہم نے اسٹرکچر بنایا ہے. ہمارے کوئی ایسٹ مرکز میں نہیں ہے، ہمارے کوئی بیت المال مرکز میں نہیں ہے. ہم نے وہ سارا جو ہمارے ذیلی جو ہے نا حلقے ان کے سپرد کیا ہوا ہے. مرکز میں ہم نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے جو ان سب کا ایک یعنی کیا کہتے ہیں آڈٹ کرتی ہے، دیکھتی ہے چیزیں، مانیٹر کرتی ہے. تربیتی ٹیم ہم نے رکھی ہے. پالیسی میکنگ مرکز میں شورا بنائی ہے ساروں کی، وہ پالیسی میکنگ اس کا کام ہے. یہ جو سارے ہیں 6 حلقے ہمارے بڑے زون سے، ان کے ہم نے امیر جمع کر کے تو اس کو ایک ایگزیکٹو کونسل کا نام دیا ہے. ان 6 نے اپنا ایک امیر بنا لیا ہے، وہ ان 6 کا امیر ہے، جماعت کا امیر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ ایک ہم نے ماڈل بنایا ہے. اس میں امپرومنٹ کی ضرور گنجائش ہوگی، لیکن وہ جو اصولی بات ہے نا جو میں نے کہا کہ وہ نظم والی جماعت اس وقت بنتی ہے جب آپ اگلے فیز میں جانے والے ہوتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھکے کھا کے ہم صحیح جگہ تک پہنچے. واللہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو
کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، یعنی کہ وہ اوورلی بیوروکریٹک سسٹم جس کی وجہ سے تاکہ تنظیم کا جو اصل مقصد ہے وہ اس پہ ایک قدغن لگتی تھی، وہ آگے نہیں جا سکتا تھا. لیکن آپ نہیں سمجھتے آپ نے کچھ زیادہ ہی ڈیسینٹرلائز کر دیا ہے، اتنی آزادی. اصل میں اس میں تھوڑی چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہر آدمی کو، ابھی ہم ایک ابتدائی فیز میں ہیں اور اس میں رفتہ رفتہ ایک کلچرنگ ہوتی ہے، سوشلائزیشن ہوتی ہے، پھر آپ نیچرل پروسیس ہے جی آپ کی اجتماعیت بننے کا. صحیح. آپ اگر اسے سارے ہی کو رولز اینڈ ریگولیشن سے بنائیں گے تو وہ اتنی جلدی اس کے اندر توڑ پھوڑ بھی شروع ہو جاتی ہے. میں نے اسی لیے مطلب تھوڑی سی مجھے فیلنگ آتی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم نے ٹھیک نہ بنایا ہو سکتا ہے آگے جا کے ہمیں اس پر مزید غور کرنا پڑے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر ماڈل سامنے آ جائے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک نیا تجربہ ہے، ہم ضرور کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں. اس کو یہ نہیں کہ ہم نے کوئی حتمی شکل دے دی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری ہے، اس کے آگے گنجائش نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. جو ہم نے جو تجربہ جس سے گزرے اس سے سبق نہ لینا بیوقوفی کی بات ہے. یہ دونوں باتیں بڑی زبردست ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پچھلا جو آپ نے ایک ماڈل ہے ٹرائل اینڈ ایرر آپ نے وہ کر کے دیکھا، اس کے بعد آپ ایک بہتر، اور دوسرے یہ کہ آپ نے اس میں بہتری کی گنجائش رکھی ہوئی ہے. بالکل. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں وہاں پہ مسئلے بنتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو تو عوام نے فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، تو اگر آپ نے فیڈ بیک کے لیے خود کو اوپن ہی نہیں کیا ہوا تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور ایک چیز اس میں اور ہے، آج اگر ہم امیر بناتے اپنا تو اپنے میں سے کسی کو بناتے، ٹھیک ہے، وہ مستقل امیر ہوتا ہے جب تک مرتا نہ بیچارہ. تو ہم اس وقت امیر بناتے ہیں تو ہمارے پاس بیس بہت بڑا ہوگا، تو ہو سکتا ہے بہت بہتر بندہ ہمیں کوئی ملے. اور اس کے ریموول کا کیا سسٹم ہوگا پھر؟ ذرا وہ تو پہلے ہی سے نا ایک ہم نے وہ یعنی رکن بننے کی شرائط ہے نا اوکھی ہے. اچھا وہ اتنی آسان اوکھی ہے نا، مطلب میں اس پہ میں بھی آتا ہوں، لیکن صرف امیر کے لیے کہ ایک دفعہ امیر بن گیا تو پھر وہ فار ایور ہوگا. نہیں ویسے میں کہہ رہا تھا عام طور پہ ہوتا ہی ہے، جب ویسے تو فار ایور تو مودودی صاحب بھی نہیں ہوئے، ڈاکٹر صاحب بھی نہیں ہوئے، زندگی میں چھوڑ گئے. تو دیکھیں فطرت اپنا رستہ بنا کے چھوڑتی ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو تاحیات کہتے رہے نا، جب فطرت کا وہ بہاؤ آتا ہے نا آپ اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. ضیاء الحق کو چھوڑنا پڑتا ہے، چلیں وہ تو پھٹ گیا تھا، لیکن پرویز مشرف کو چھوڑنا پڑتا ہے اور سب کو چھوڑنا پڑتا ہے. نہیں دیکھیں یہ ایگزامپلس تھوڑی سی فار فیچڈ اس لیے ہیں کہ مشرف صاحب کے ساتھ کوئی آدمی نظریاتی بنیادوں پہ تو کھڑا نہیں ہوا تھا، وہ تو اوپر سے آگے بزور طاقت اب تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایک اور چیز ہو گئی. لیکن مودودی صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ لوگ نظریاتی بنیادوں پہ کھڑے تھے. میرا یہ ویو ہے، جیسے آپ کا بہت مطالعہ آپ نے کیا تنظیموں میں نے بڑا برس کی تنظیموں میں کیا کہ کیوں کامیاب اور ناکام ہوتی ہیں. یہ ہمارا ایک بڑا پرابلم ایک یہ ہے کہ ایون اگر آن پیپر آپ تنظیم کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیڈرشپ کوئی اور آ گیا ہے، لیکن بائی دیٹ ٹائم آپ تنظیم سے اپنا قد اتنا بڑا آپ کا ہو چکا ہوتا ہے کہ لوگ پھر آپ ہی کو لیڈر کہہ رہے ہوتے ہیں. دوسرا تو آپ کے سائے میں رہ رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کی پوزیشن بڑی ہے لیکن اصل میں پوزیشن آپ ہی کی ہے. تو میں تو اس چیز کے میں آپ کو میں تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ لیڈری یہ کوئی ایسی اللہ نے چیز بنائی ہے کہ جس چھوٹے کو آپ سمجھ کے اپنے ساتھ جوڑتے ہیں نا، تو وہ چھوٹا جناب بننے کے بعد چھوٹا نہیں رہتا. اچھا لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج میں دیکھیں چلیں وہ مثال مشرف ہی کہ کیانی کو اس نے بنایا تھا نا، اور کیانی نہیں اس کی چھٹی کرائی، لیکن وہ تو ایک سسٹم. اچھا چلیں اس کا چلیں اب آ جائیں. میں کسی دیندار کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. دیکھیں پبلک فگرز بھی ہیں نا ہمارے لیے قابل احترام لوگ ہیں، لیکن دیکھیں آج بھی جماعت اسلامی کا تکلامی بہت مدد کہ آج بھی جماعت اسلامی کی جو اصل پہچان ہے وہ مودودی صاحب ہیں. تنظیم اسلامی کی آج بھی اصل پہچان ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. یہ عوام کی سطح پہ ہوتے ہیں نا، ایگزیکٹلی، جو وہ ہائرارکی ہوتی ہے نا اس میں ڈیٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا اتنا قد بڑا ہو چکا اور اس جو جس کا قد بڑا ہو چکا ہوتا ہے اس نے وہ کھیتی سینچی ہوتی ہے، وہ بہت یعنی اس کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے ماں والی، ٹھیک ہے نا. بلکہ چلے وہ ماں والی سے وہ بات کسی بچے پہ دو عورتوں کا اختلاف ہو گیا نا، میرا یا کس کا ہے، تو قاضی نے فیصلہ کرنا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، تو اس نے کہا جی بچے کو 2 ٹکڑے کر دو، آدھا ایک کو دے دو آدھا دوسرے کو دے دو. تو جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا نہیں سارا اس کو دے دو، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ماں والا رول ہو جاتا ہے نا. جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی بات اس طرح کی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو یہ جماعت 2 ٹوٹے ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، وہ چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے.
باقی یہ کہ ان کے ہاتھ میں رہتا کچھ نہیں. وہ جو آپ کیا کہیں اسے، جو ایک نیا گروپ وجود میں آ جاتا ہے نا، جی تو اس میں وہ سارا فنامنا ہوتا ہے جو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھا ہوتا ہے. جب نئی لیڈرشپ آتی ہے تو کزن جو ہوتے ہیں نا، انکلز، وہ فارغ کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ابے کی جو ہے نا وہ ساتھ ان کی وفاداری ہوتی ہے. MBS ٹائپ سعودی عرب جو ہوا. جی سعودی عرب کا آپ کے سامنے ہے. ہم نے تو پیپلز پارٹی کا بھی دیکھا تھا نا جب بے نظیر آئی تھی. تو جی یہ زرداری والے تو بات کہنا، جب بے نظیر آئی تھی تو جتنے انکلز تھے، یعنی جو بھٹو کے دوست تھے، وہ سارے فارغ کیے گئے. رشید سالار صاحب نکلے تھے، جو تو اور بھی بہت سارا اس طرح تھا نا. بالکل. ابھی بھی جو مسلم لیگ نون میں چل رہا ہے، یہ بھی کھلے گا تو پتہ لگے گا نا. ہو سکتا ہے کہ اچھا، میں ایک چھوٹی سی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن آپ کی بات کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہ جب زرداری صاحب آئے تو انہوں نے بھی بے نظیر صاحبہ کے یہی اصل میں یہی میں نے اسی کو فطرت کہا تھا. قانون فطرت، سخت فطرت کی تعزیریں جو ہے نا، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں. اس کے آگے کوئی بے شک قانون میں ساری عمر میں رہوں گا، نہیں رہ سکتے، پہلی بات. اور جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو پھر جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ تو آپ کو وہ پوزیشن دیتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. صحیح. لیکن جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے نا، وہ ان کو اتنی چڑ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار بابا جی ان چھوڑ دے بھی نہیں. مجھے آپ کی بات سے آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کا بھی بیسکلی امیر جو ہے وہ اس وقت تک رہے گا جب تک لوگ کہیں گے کہ بابا جی ان چھوڑ دینے. چلے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، ابھی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ممبرشپ بڑی سخت ہے جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں، اینڈ آئی ڈس ایگری ود دیٹ. میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اب آپ کا ماڈل میں سمجھنا چاہتا ہوں تو میں پہلے اس کو سمجھوں گا، بعد میں پھر میں اپنا ویو دیتا ہوں اس پہ، جسے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں. آج ایک نوجوان ہے پاکستان میں، وہ خالد محمود عباسی صاحب کی تنظیم کا حصہ بننا چاہتا ہے. وہ کیا ویو لے کے جائے گا؟ آپ اسے کیا ورلڈ ویو دے رہے ہیں کہ بیٹا ہمیں جوائن کرو گے تو پہلے تو یہ شرطیں پوری کرنی ہوں گی. وہ شرطیں کیا ہیں؟ اور پھر جب ہمیں جوائن کر لو گے تو تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ اور اس طرح سے ہم فورسی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم شریعت لے کے آئیں گے تو ایسے لے کے آئیں گے. تو ٹاک ٹو اے پرسن جس کو آپ کی تنظیم کے بارے میں کچھ نہیں پتا. جی سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے نا کہ جو بھی ہمارے ساتھ جڑے گا تو جڑنے کچھ نہ کچھ تو وہ اتفاق کرے گا، کچھ جانے گا، اس کے بعد ہی جڑے گا. ویسے تو کوئی جڑنے کی وجہ ہو نہیں سکتی. یہ اسے پتا ہے کہ آپ شریعت لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی جڑے گا. ٹھیک ہے، صحیح. تو یعنی اس حد تک اتنا ہوگا کہ چلیں اس کے تصورات ابھی اتنے کلیئر نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، لیکن کچھ اسے اچھا لگا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جڑنا چاہتا ہے. اس لیول پہ جو جڑنا چاہتے ہیں ہم اسے جوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس سے کوئی شرط اس کے سامنے نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے اس نے، جو اس لیول کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے اقامت دین کا، اسے عام کرنا، اس فکر کو عام کرنا، یہ بتانا ہے. اس کے لیے میں نے اپنے دوستوں میں، احباب میں، جو اس کی کمیونٹی ہے اس میں اس کو پھیلانا ہے. ہم زیادہ زور یہ دیتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہو، بجائے اس کے کہ ہم اسے انورٹ لکنگ بنائیں ذرا تھوڑا. لیکن وہ اس دوسری طرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے نعرے لگانا شروع کر دے. جو ایک جنٹل طریقہ ہے اس طریقے سے اپنی پروپیگیشن کرے اپنے پیغام کی. یہاں سے اس کے سیکھنے کا عمل خود بخود بھی شروع ہو جاتا ہے. جب معاشرے میں انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب ہمارا جو دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہم اسے ایک نصاب سے گزارتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی کتابیں ہیں، بدودی صاحب کی کتابیں ہیں، کچھ اس طرح کے ہمارے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز ہیں، ان سے ہم ایک پورا نصاب ہم نے بنایا ہوا ہے، اس سے ہم اسے گزارتے ہیں. اور اس دوران ایک وہ اسے حصہ بنا دیتے ہیں کسی یونٹ کا، جیسے ہم یعنی وہ تنظیم والا ہی ہم نے اسے نام دیا ہوا ہے، اسرے کا. اور وہاں پہ اس کو یعنی ایک طرح کی مانیٹرنگ بھی اور گائیڈنس بھی دی جاتی ہے ان چیزوں کو پڑھنے کے حوالے سے. اور یہ سارا کچھ جو ہماری بیسکس ہیں جیسے تجوید ہے، یہ وہ چیزیں بھی سیکھنے کی طرف اسے راغب کیا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ شروع کر دیں. اچھا، اب آ جائے، یعنی وہ ہم نہیں سکھاتے، وہ جا کے اس نے اپنے محلے کے مولوی صاحب سے ہی سیکھنی ہوگی، جو بھی امام ہے. ایک وقت کے بعد جب اس کا وہ مقامی سطح سے سفارش آتی ہے یار کہ یہ اس نے یہ مکمل کر لیا ہے، نماز بھی اس کی باقاعدہ ہے، یہ شریعت پر کاربند بھی ہے. یعنی اس میں وہ جو ہم نے کہا تھا نا اقامت دین ادھر کرنی ہے تو اپنے اوپر بھی کرنی ہے، وہ بھی ہے. اب اس کی سفارش آتی ہے تو پھر ہماری ایک مرکزی ٹیم ہے جس نے اس کا انٹرویو لینا، اور وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر پیدا ہو گئی ہوں، تو وہ اس کا جو بھی 2 گھنٹے کا انٹرویو ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اسے لگے کہ ہم اسے وہ کوئی ہرانے کی کوشش کریں. جو اسے نہیں آ رہا ہوتا بتا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا ایک انٹرویو کر کے ہم ایسس کرتے ہیں کہ اس نے وہ چیزیں سیکھ لی ہیں یا نہیں سیکھی ہیں. مطلب 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو اس نے سیکھ لی ہیں، بیان نہیں کر سکتا،
صحیح. لیکن یہ کہ سیکھی ہی نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو اگر فرض کریں ہم یہ سمجھیں سیکھی ہی نہیں ہے تو ہم انہیں واپس کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ 2 مہینے کے بعد پھر بھیجیں، 3 مہینے کے بعد بھیجیں، ابھی نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہو جاتا ہے تو ہم اسے رکن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. جب وہ رکن بن جاتا ہے تو اس کے بعد اصل میں وہ ہماری جماعت کا گویا حصہ بنا ہے. جتنی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے نا اس میں یعنی فرض کریں ہم نے شورا کا رکن الیکٹ کرنا ہے. صحیح. تو اس کے لیے جو ووٹ ہوگا وہ اس کا ہوگا، سارے اراکین کا نہیں ہوگا. ٹھیک. ہم نے کوئی مقامی امیر بنانا ہے، اس کے لیے جو ووٹ ہوگا وہ اس کا ہوگا. صحیح. تو یہ ہم نے ایک نظام بنایا. صحیح ہے، یعنی کہ آپ ایک فیز سے گزار کے پھر آپ اسے تنظیم میں لے کے آئیں گے. آپ نے کہا کہ جو اس کی جو تربیت وغیرہ ساری ہوگی وہ یہ ایجوکیشن ہے وہ محلے کے مولوی صاحب نے کرنی ہے. وہ مولوی صاحب بھی تنظیم کے ہوں گے؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میرا میں نے صرف یہ کہا کہ جو تجوید وغیرہ اس نے سیکھنی ہے وہ وہاں سے سیکھنی. اچھا ٹھیک، یعنی کہ جو قرآن نماز یہ چیزیں اس نے وہاں سے سیکھنی ہے، لیکن جو پولیٹکس ہے وہ آپ سکھائیں گے. وہ جو نماز کی کیا حکمتیں ہیں یہ تو سارے ہماری ان کتابوں میں آ جائے گا جو اسے پڑھائیں گے. دیکھیں میں اصل میں یہ جو ایک پریکٹس کی چیز ہے نا کون سی، میں نے صرف تجوید کا ایک حوالہ دیا تھا کہ اسے، تو وہ تجوید کے چونکہ وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. میں وہ چیز میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر تو یہ ہے کہ جو عبادات کی چیزیں ہیں ساری وہ وہاں سے سیکھ لیتا ہے، لیکن پولیٹکس آپ سکھائیں گے تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں وہاں سے مولوی صاحب کے پاس جا کے سیکھیں گے اور مولوی صاحب کی تزکیہ نفس کی انٹرپریٹیشن یہ ہو کہ سیاست کا آپ کا لینا دینا ہے ہی نہیں، تو پھر آپ خود ہی ایک حد لگا رہے ہوں گے نا پہلے سے ہی کہ نہیں یہ لوگ تو اگر آئیں نہ آئیں. میں بار بار ایک بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسے دین بھی ہم سکھا رہے ہیں، وہ اس کے لیے ہم اسے مولوی صاحب کے پاس نہیں بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. اس میں تھوڑا سا صرف ایک چیز کے لیے بھیج رہے ہیں اور وہ تجوید ہے. صحیح. اچھا اس میں تجوید کے بھی اصل میں قوانین ہم سکھا سکتے ہیں. مطلب یہ اصول ہے فلانا، یہ جو ہے نا اس کا مخرج ہے، یہ سکھا سکتے ہیں، مشکل لیکن اس کی پریکٹس ہم نہیں کرا سکتے. دیکھیں وہ مشکل کام ہے، آپ کو میں عرض کروں کہ وہ کیوں ہے مشکل کام. وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں فتویٰ اس طرح کے بہت سے ادارے فتویٰ دینے کے یا گائیڈنس کے، ریلیجس گائیڈنس کے، جماعت اسلامی نے بھی بڑے بڑے ادارے بنائے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی اس طرح کے معاملات کوئی کہیں ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ، طلاق، جنازہ، کوئی وراثت کی تقسیم، سو فورتھ، تو بہت کم لوگ ہیں ایسے لوگوں کی جو وہاں سے گائیڈنس لیتے ہیں. گائیڈنس وہ پھر بھی لیں گے کسی بریلوی مسلک سے، دیوبند مسلک سے. یعنی لوگوں نے بائفرکیشن ایک کر دی ہے کہ سیاست خود بھی جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو ہم خود بھی وہیں سے گائیڈنس آپ چلیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا اس پہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہے، اور میرے ڈس ایگریمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے پہلی تنظیموں سے سیکھا اور اس کے بعد آپ نے امپروو کیا، لیکن میرے خیال میں آپ بھی کام وہی کرنے جا رہے ہیں کم سے کم اس حوالے سے، ممبرشپ کے حوالے سے، جو پچھلی تنظیموں نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیرت کا ماڈل ہے وہ آئیڈیل ہے، اور ہماری ریوائولسٹ میں بھی یہی ماڈل ہے کہ ہمیں جوائن کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آدمی سے یہ نہیں کہا جو اسلام لے کے آنا چاہتا ہو کہ تو پہلے اپنے آپ کو پارسائی کے اس لیول پہ لے کے آؤ، بھلے اس وقت ساری عبادات بھی نہ آئی ہوں تو پھر ہم تمہیں لیں گے. بلکہ انہوں نے اوپن ڈور پالیسی رکھی کہ جس نے آنا ہے وہ آ جائے. جب ہمارے پاس انف لوگ ہوں گے تو اس کے اندر سے پھر اسپیشلسٹ نکلیں گے اپنے اپنے واک آف لائف سے، جو بھی زندگی کا تجربہ لے کے آئے ہیں، اور اس تجربے کی بنیاد پہ پھر ہم ان کو مختلف جگہوں پہ ہم ان کو کر سکتے ہیں. کہ جیسے ایک ایکڈیمک ادارہ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے صحابہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے علیحدہ کیا. حد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائبل پڑھنے سے روک دیا، لیکن حضرت زید کو وہ زبان بھی آتی تھی جس میں اصل میں بائبل نازل ہوئی تھی. کہ حضرت عمر کا کام جو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سسٹم کی امپلیمنٹیشن ہے، آپ ریسرچ ورک میں نہ جائیں، آپ کا اور کام ہے، ان کے اسپیشلسٹ. لیکن اس اسپیشلزم کو اچیو کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہر طرح کے لوگ آ جائیں. میں یہ ویو رکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو انٹری پوائنٹ رکھا تھا بڑا اتنا اسٹرنجنٹ تھا کہ وہ کوالٹی پہ اتنا زیادہ انہوں نے فوکس کیا کہ کوالٹی ملی نہیں، اور یہی وجہ کو اسٹیگنیشن کا شکار رہی. ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے، اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس کے سسٹم کو میں انسائڈ آؤٹ جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ بھی اگر یہی کہہ رہے ہیں تو آپ بہتر نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم سیرت کے ماڈل سے کنیکٹ کریں کہ جو آنا چاہتا ہے بھائی آئے. ممکن ہے آج آپ کو ایک آئی ٹی
ایکسپرٹ کی ضرورت ہو, گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہو جو دین کا درد رکھتا ہے, لیکن جب آپ اسے پہلے کہیں کہ نہیں اس لیول پہ آؤ گے, تو وہ ایک خیال لے کے آیا تھا کہ میں یہاں پہ جا کے سیکھ بھی لوں گا, سارا کروں گا. جب اسے کہیں گے نہیں پہلے سیکھ کے اور پھر لے کے آئیں گے, تو میرا خیال ہے آپ بھی اسی جمود کا شکار ہو جائیں گے جس سے باقی جو پہلی جو تنظیمیں ہیں جس کا شکار وہ ہوئی تھیں. دیکھیں آپ کی بات وزنی ہے, میں آپ کی بات کو یہ نہیں کہتا کہ بے بنیاد ہے, یہ اپنی جگہ پہ وزن رکھتی ہے. لیکن ایک پرابلم ہے, وہ اس کو آپ سامنے رکھ کے جب سوچیں گے, ہم آئندہ بھی اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے, اور یہ فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر میں تھے, مکے میں تھے, اور مکہ شہر بھی آج ہم شہر کہیں تو آج کے قصبہ ہی تھا, کوئی بہت بڑی آبادی نہیں ہے, بہت بڑی سراؤنڈنگز نہیں ہے, ایک محدود سی جگہ ہے جہاں پہ سارے لوگ رہتے ہیں. میرا خیال ہے تقریباً جتنی ہے مسجد نبوی ہے تقریباً اتنا ہی شہر ہوگا, اتنا ہی شہر ہوگا. تو یعنی کم از کم قیام کے حوالے سے نا, رہنے کے اعتبار سے, رہائش کے اعتبار سے وہ سینٹرلائزڈ ہی تھا, ایک ہی شہر کا. آج ہمارا ایک بندہ کراچی میں ہے, ایک بندہ ہمارا کشمیر میں ہے, ایک جو ہے نا گلگت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اور ہم جو کوئی اس طرح کی مرکزی شخصیت جیسے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, ایک تو وہ شخصیت ہم نہیں رکھتے بیچ میں, مرکزی شخصیت, اور دوسرا یہ کہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہ والی فاصلوں کے اعتبار سے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم بنانا پڑتا ہے کنیکٹیوٹی کے لیے. جی. جب وہ سسٹم بناتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بندے پلیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کن بندوں کو وہاں پہ لگایا جائے, صحیح, اس کی ہمیں کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں جو درکار ہو, اس کی کمٹمنٹ دیکھنی ہوتی ہے, اس کے کوئی ڈسپلن دیکھنا ہوتا ہے. جی. یہ دیکھے بغیر ہم لگا دیں تو نظام نہیں چلتا ہے. صحیح. تو وہ دیکھنے کے لیے ہمیں پھر یہ شرائط رکھنی پڑتی. اوکے, نہیں میں آپ کی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں رکھا ہے, اور فیڈ بیک یہ ہے کہ اس میں اچھا جو چیز آپ نے کہی نا, اسے کسی درجے میں مارجنلائز کرنے کے لیے ہم نے وہ فرسٹ گیٹ جو ہے نا اسے اوپن رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شرط نہیں رکھی ہے, اس لیے میں نے شروع یہاں سے کیا تھا. آج جو بندہ ہمارے ساتھ ہے, کچھ نہ کچھ تو اسے ہم سے اتفاق ہوگا تو آئے گا, ہم اسے قبول کر لیں. ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے وہ والے کپڑے پہن کے آؤ, یہ ہو کے آؤ, فلانے یونیفارم میں آؤ, پھر ہم آپ کو قبول کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے. لیکن آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس سطح پہ آؤ گے اور تمہاری سفارش آئے گی اور ایکسیپٹ کی جائے گی. اگر آپ یہ کہیں کہ بیٹا آ گئے ہو, میری بیٹی آ گئے ہو, تم ہمارے سسٹم کا حصہ ہو. اب تم چونکہ آ گئے ہو تو جو تمہاری اسکل ہے جو تم دین کے لیے استعمال کر سکتے ہو, بھلے وہ میڈیا پروڈکشن کی ہے, وہ آئی ٹی کی ہے, اب عصر حاضر میں ساری ہمیں چیزیں چاہیے. کام تو ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں, دیکھیں, لیکن اگر وہ تو ہم باہر سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, اس طرح کے کام کی کوئی شرط نہیں ہے. دیکھیں میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے نا, اور اگین یہ آپ کا ماڈل ہے, میں صرف اس پہ ایک کریٹیک آپ کہہ لیں کہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسے کہیں کہ پہلے دن سے ہی تمہارے ممبر ہو, کوئی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اب سسٹم میں آ گئے ہو نا, تو اب تمہیں دین بھی سکھاتے ہیں. اب تمہیں اپنا ٹارگٹ رکھو, یہ اگلے 6 مہینے میں تمہاری تجوید ٹھیک ہو جانی چاہیے, یہ باقی جو تم کام کر رہے ہو. یہ میں بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی نوجوانوں سے بہت رابطہ رہتا ہے, میرا بھی بہت رہتا ہے. اکثریت لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو صرف دین کا درد رکھتے ہیں, اسکل ان کے پاس عصری ہے, وہ لے کے آ جائیں, آپ کے ممبر بن گئے ہیں, اب آپ ان کو ساتھ ساتھ ان کا دین بہتر کر رہے ہیں. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں پہلے تم وہ کرو پھر سفارش. میرا خیال ہے ہمارا یہ سارا اصولی طور پہ تو میری جو مسئلہ ہے وہ آپ نے سمجھ لیا, جو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے بات. باقی جب کوئی چیز ہم پریزنٹ کرتے ہیں اس کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, کچھ وہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی. یہ ایک ایگزیکیوشن کا مرحلہ ہے کہ میں نے ایک چیز آپ کے سامنے کیسے پریزنٹ کرنی. ٹھیک ہے نا, ابھی ہم جس طرح بیٹھے ہوئے تھے میں نے ایک طرح سے کر دی, اب یہ ہمارے اس کی اسکل پہ ہے جو کسی کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. وہ قانونی انداز اختیار کرتا ہے یا یہ والا جو آپ بتا رہے ہیں یہ والا انداز اختیار کرتا ہے. یہ والا کرے گا تو یہ زیادہ فروٹفل ہوگا, یہ زیادہ بہتر ہوگا, میں اسے اپریشیٹ کروں گا. ٹھیک ہے, اور اسی کو جو ہے نا وہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھی کریں, قانونی انداز کی طرف نہ جائیں, لیکن جب میں نریٹ کروں گا تو قانونی کروں گا. اوکے, فیئر انف, ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک نوجوان آ جاتا ہے, اس نے سارے مراحل پورے ہو گئے, سفارش ہو گئی, ایکسیپٹ ہو گئی, آپ کا ممبر بن گیا باضابطہ طور پہ. اب اس نے صرف نظریے کو پھیلانا ہے, وہ جو پیغام دینا ہے اصل میں اس نے وہ کیا دینا ہے. تو ان کے 2-3 میں آڈینس کے بینیفٹ کے لیے ایگزامپل دے دو, آپ تو میرا سوال سمجھ گئے ہیں. جیسے ہمارے ریوائولسٹ میں ہم بھی کہتے ہیں پیغام دینا ہے, لیکن ہمارا پیغام بڑا سمپل ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ ٹیک اوور کرو, چھوڑنا نہیں پیپلز پارٹی کو, اس کے اندر ہو, ٹیک اوور کرو. ووٹ کو شریعت کے ساتھ تم منسلک کر دو, مسلم لیگ کے ساتھ بھی یہی کرو, تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی کرو, کہ جو بھی جیتے تم ہی جیتو. ٹھیک, یعنی کہ ہمارا میسج کلیئر ہے. آپ کا میسج کیا ہوگا کہ
انف لوگ اکٹھے ہو کے اسلام آباد چلتے ہیں. یا آپ کا ماڈل یہ ہوگا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو ووٹ دو, یا آپ کا ماڈل یہ ہوگا کہ ہم نے پاکستان میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو دو, یا یہ ہے کہ چھا جو سارے سسٹم پہ, وہ ایکچولی وہ پروپوگیٹ کیا کرے گا. خیر یہ بھی جو ہے نا اسلام آباد چلتے ہیں, یہ بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے خاصی غلط فہمی ہے. نہیں میں اب اس کو ذرا تفضل ٹھیک ہے نا, نہیں بہت سے لوگوں کو نا, اور جب ہیں تو اس کی بنیاد پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ بھی غلط ثابت ہو گیا. جنہوں نے نہیں سمجھا نا وہ کہتے ہیں وہ دیکھو نا لبیک والوں کے ساتھ کیا ہو گیا, وہ تو ڈاکٹر صاحب کے طریقے ہی پہ چلے تھے. عمران خان کے ساتھ کیا ہو گیا, وہ بھی تو ڈاکٹر صاحب کے طریقے پہ چلے. تو یہ جو ہے نا وہ برحال ڈاکٹر صاحب کا طریقہ یہ نہیں ہے. وہ ایک میں نے عوامی تحریک کی بات کی ہے, ان میں سے کوئی بھی عوامی تحریک نہیں تھی, یہ اپنے اپنے وہ جو اسکول آف تھاٹ کی تحریکیں تھیں. اچھا جی, ہمارا جو ایک ہوتا ہے نا جیسے آپ کہتے ہیں جی فوکل پوائنٹ, وہ ہے عدل, وہ ہے انصاف, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام دین فطرت ہے نا, تو انسان کی کامن فطرت جو ہے نا وہ عدل ہے. پوری دنیا میں کوئی رنگ مذہب نسل ہر شے سے بالا طور ہر شخص عدل چاہتا ہے, اسی فطرت پہ وہ بنایا گیا ہے. اور اسلام کا اصل پیغام ہے ہی عدل. اور بلکہ ہم خلافت کی طرف آئے اس بنیاد پہ ہیں کہ آج کا انسان اسلام کی طرف تب آئے گا جب آپ اسے عادلانہ نظام قائم کر کے دیں گے. لہذا آپ کے فرد کو بھی جو بنیادی موٹیویشن ملتی ہے وہ عدل سے ملتی ہے. اس کے اندر جو اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ عدل سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا فوکل پوائنٹ ہے جی, جسے ہم کہیں گے کہ ہم اپنے ساتھی کے اندر ٹھونکتے بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی کو وہ پروپیگیٹ بھی کریں. باقی دیکھیں اس کی شکل کیا بنے گی وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. لیکن جو ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا جی, وہ عدل ہے. اسی عدل کا ایک نام ہم اسے آپ کہیں تو خلافت کا نام دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلافت کا نام آیا بھی ہے نا, یہ ان لوگوں نے شروع میں استعمال نہیں کیا جنہوں نے یعنی اس اقامت دین کی جدوجہد سٹارٹ کی. ان کے لیے سسٹم کی اہمیت تھی, سسٹم آف گورننس کی نہیں تھی. یعنی انہوں نے جان بوجھ کے اس اصطلاح کو استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے. مطلب اب ابوالکلام کو دیکھو, انہوں نے حکومت الہیہ کا تصور پیش کیا. صحیح. شروع میں مودودی صاحب بھی حکومت الہیہ کا اصطلاح لے کے چلے, وہی ابوالکلام والی. بعد میں اقامت دین کا لفظ آیا, وہ مولانا امین حسن اصلاحی نے اس میں داخل کیا, پھر مولانا نے اسے آن کر دیا, مولانا مودودی نے. یہ پھر ان تحریکوں کا وہ بن گیا. یہ جو خلافت والا ہوا ہے نا, یہ تو میرے سامنے ہوا ہے. ایک ریٹائرڈ ونگ کمانڈر تھے یا وائس ایئر مارشل تھے, کوئی اس طرح کی چیز تھے, امریکہ سے آئے, راؤ امید علی ان کا نام تھا. ڈاکٹر صاحب سے آ کے ملے. یہ بات ہے کوئی 91 کی. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا جی کہ ہم جو ہے نا, مجھے یاد ہے کہ ہماری تنظیم کا نام ہے فرینڈز. اسی نام سے بعد میں اسلم بیگ صاحب نے پاکستان میں تنظیم بنائی تھی. اچھا. ٹھیک ہے, ہماری تنظیم کا نام فرینڈز ہے, اور ہم جو ہے نا وہاں مسلمان ہیں, اور ہم تحقیق کر رہے ہیں یہودیوں پر. تو ہماری تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک زوردار خلافت کی تحریک چلنی چاہیے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے, اور اس کے لیے ہم نے پاکستان میں سمجھا کہ آپ موضوع ترین شخصیت. ڈاکٹر صاحب کو اچھا لگا آئیڈیا, اور انہوں نے ان سے کچھ اچھا اس میں پھر پیچھے امید گل صاحب بھی نکلے اس ساری اس کے پیچھے. تو ڈاکٹر صاحب نے طے کر لیا کہ امید گل صاحب, آپ اور میں تینوں مل کے پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم یہ یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. تو بہرحال پریس کانفرنس والے دن نہ امید گل صاحب آئے تھے نہ وہ راؤ امید علی صاحب. بیچ میں کچھ اور باتیں بھی ہوئی تھی, لیکن یہ میں نے آپ کو بہت شارٹ سٹوری سنا دی ہے اس کی. لیکن ڈاکٹر صاحب کے اندر وہ جو ہے نا, وہ ایک جو ہے نا وائرس چھوڑ گئے تھے, وہ انجیکٹ. لیکن اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا وہ تو اپنے طریقے سے شروع کیا, وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں شروع ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد دوسری جو ہم نے تحریک دیکھی وہ طالبان کی تحریک تھی. اس کے بعد وہ اٹھی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی دور میں پھر حزب التحریر پاکستان آئی ہے. نہیں تو یہ پاکستان میں حزب التحریر نہیں تھی. تو خلافت اور وہ سارا یہاں سے وہ خلافت والی بات. اچھا, یہ عوام کو سمجھ بہت جلدی آتی ہے خلافت کی. لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پہلے, انہیں خلافت کا نہیں پتا تھا. مودودی صاحب خلافت کے لفظ سے واقف نہیں تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ عوام میں اس کو قبولیت ملے گی. لیکن تحریک خلافت تو مودودی صاحب کے دور میں ہی تھی, 1924 میں. جی جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. مودودی صاحب کا یہ جو علمی زیادہ دور ہے یہ تو 1932 سے شروع ہوا ہے نا. جی. جب انہوں نے اس کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں جب خلافت عثمانیہ, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مودودی صاحب اس تصور سے واقف تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں لیا. ٹھیک ہے, اس تصور سے ابوالکلام آزاد واقف تھے, نہیں لیا. اچھا, اقبال نے لیا,
تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب بھیجے، لیکن انہوں نے نہیں لیا. پتہ اقبال نے خلافت کی ڈیفینیشن بھی تو پارلیمنٹری سسٹم کو تھی. ٹھیک ہے نا، اس نے وہ کیا. تو مجھے یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ خلافت کے ساتھ بہت سارے مس کنسیپٹس آ گئے تھے، تو وہ ایک نئی اصطلاح لے کے آئے تاکہ اصل اسلام کو اس نئی اصطلاح کے ذیل میں بیان کر سکے. جب آپ یہ خلافت کی اصطلاح دوبارہ اندر آئی، ڈاکٹر صاحب نے بھی لی اور گونجی بھی، تو عوام کے اندر تو اس کی قبولیت تھی، لیکن ان تمام مس کنسیپٹس کے ساتھ تھی. ٹھیک. تو اس نے جنم کیا دیا؟ اس نے جنم دیا دہشت گردی. You have to explain this one. آپ میں آپ کی پوزیشن کو تھوڑا میں اسٹیل مین کروں تاکہ میں مس کوٹ نہ کروں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کا تصور جب دوبارہ سے ری ایمرج ہوا تو یہ کنٹامینیٹڈ تھا اور اس کا پھر کانسیکوینس یہ ہوا کہ دہشت گردی سامنے آئی؟ اس کو ایکسپلین کریں. جی. جو خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی نا، وہ تو چلی 30 سال. جو ملوکیت مسلمانوں نے قائم کی اور جس کو نام دیا خلافت کا، وہ چلی 1000 سال. ٹھیک ہے، وہ 1000 سال چلی اپنی شان آن بان کے ساتھ. تو ویسے تو 200-300 سال لڑکتے بڑکتے اور بھی نکال گئی نا. اچھا، اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو خلافت کے بینر تلے یا نام تلے جتنا کچھ دور ملوکیت میں ہوا وہ خلافت کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. صحیح. جو مظالم ہوئے وہ بھی خلافت کے ساتھ جڑ گئے. غیر مسلم تو خلافت کو اس اعتبار سے دیکھیں گے، جو وہ تو ایک امپیریل پاور کے طور پر دیکھتے ہیں خلافت. ٹھیک ہے. اچھا، جو اپنے ہیں وہ کس طور پر دیکھیں گے کہ اس دور میں جتنی قانون سازی ہوئی یا جو سٹرکچر تھا اس کا خاندان کے اوپر، وہ اس طور پر اسے دیکھیں گے. ایک بحث ہمارے یہاں پہلے سے چل رہی تھی کہ خلافت ہاشمیوں کی ہے یا خلافت امیوں کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کا مطلب وہ جو بھی اس بحث میں پڑا ہوا ہے ہاشمیوں کی ہے یا امیوں کی ہے، وہ خلافت کے اصل تصور سے واقف ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب آ جائیں، جب آپ نے خلافت کا لفظ پھیلا دیا، جب ایک عام آدمی اس خلافت کے ساتھ، ایک نوجوان 18 سال کا 16 سال کا جڑے گا، تو وہ حضور والی خلافت کا تصور لے کے جڑے گا یا یہ جو اتنا لمبا عرصے والی خلافت جو ہمارے ذہنوں میں لاشعور تک جا کے پیوست ہو گئی ہے اس کے ساتھ جڑے گا؟ اچھا، اس کے ساتھ جو جڑے ہیں یہ چلنے والا سکہ نہیں ہے. جب ایک ایسی چیز آپ کے پاس آئی ہے جس کو آپ پریپیگیٹ نہیں کر سکتے، ایک ایسی آپ کا تصور ہے جس کو آپ دلائل سے دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ الٹیمیٹلی فسطائیت کی طرف جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اس کی انٹلیکچوئل بیس نہیں ہے، ریزننگ نہیں ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. جہاں پہ بیس ہے وہاں پہ ہم آپ کی پوزیشن ہے کہ دہشت گردی نہیں ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، اب پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی مثال کے طور پر جس تنظیم نے کی ہے، اسے تنظیم بھی نہیں کہہ سکتے، تنظیموں کا ایک امبریلا کہہ سکتے ہیں، TTP ہے، کہ اس کی کوئی سینٹرل کوئی ایسا تو تھا نہیں. کوئی 40-42 گروپس بنے جس میں کرمنل بھی وانٹڈ جتنے تھے وہ سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اس TTP کے نام تلے سارے آگے. لیکن ان کا تو جو سینٹرل کلیم، چونکہ وہ سینٹرلائزیشن تھی نہیں تو سینٹرل کلیم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سینٹرل کلیم اگر ہوتا کہ ہم خلافت لے کے، تو پھر تو یہ کنیکشن بن جاتا اگر کوئی ایسا ہوتا کہ خلافت کا کنٹامینیٹڈ تصور، کانسیکوینس آف وچ از دہشت گردی. لیکن ہمیں تو اس میں کوئی خلافت کا کلیم نظر ہی نہیں آتا، تو پھر آپ جب پاکستان کے تناظر میں دیکھیں گے نا تو میری بات صحیح نہیں سمجھ آئے گی. آپ ذرا پہلے اسے گلوبل لیول پہ دیکھیں نا. داعش ہے اصل میں وہ جماعت، ان کا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک سینٹرل خلافت ٹھیک ہے. اور اس وقت TTP داعش ہی کا ایک کیا کہیں اسے آپ آف شوٹ بن گئی. کیونکہ TTP وہی بات ہے جو آپ نے کہی، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہ جا کے کنیکٹ اس کے ساتھ ہو گئی. اور داعش تو بہت ہی ایک مشکوک جماعت ہے. یعنی TTP کے تو کوئی لوکل بھی جو ہے نا وہ موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، TTP کے کوئی لوکل جو ہے نا ریئیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، اس کی متعدد وجوہات ہیں جیسے آپ نے گنوائی ہیں. اس میں وہ ٹھیک مطلب دیکھیں TTP کے پارٹنرشپ میں BLA ہے، ڈاکومنٹڈ اس کے ایویڈنس موجود ہے. مطلب وہ میں نہیں، وہ ایک ریئیکشنری پارٹی ہے. کون؟ TTP بیسیکلی ایک ریئیکشنری پارٹی. ایگزیکٹلی. میں اس کو خلافت سے اسی لیے نہیں جوڑ رہا نا کہ BLA سیلف ڈکلیئرڈ سیکولرز ہیں، تو ایک خلافت لے کے آنے والے سیکولرز کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہیں. یہی تخریبی طاقت ہے نا، ریئیکشنری میں اسی معنی میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے توڑ پھوڑ کر
اچھا جتنے بھی تقریب کا میں آپ کے ریئیکشن میں آیا تو یہ بھی دوسرا بندہ بھی آپ کے ریئیکشن میں ہے تو ہم خواہ مخواہ کے دوست ہو گئے نا. صحیح. بے شک ہمارے اپنے نظریات نہ ملتے ہوں, آپ کی دشمنی میں ہم ایک ہو. صحیح, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں اس طرح کے بہت سارے ہیں. آپ دیکھیں نا, بعض وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پولیٹیکل پاور ہیں, لیکن وہ جب ذہن ریئیکشن میں چلا گیا تو ان کی ہمدردیاں بھی ساری ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو جائیں گی, کیونکہ وہ توڑ پھوڑ وہ بھی کر رہی ہے. تو بنیادی طور پہ وہ ایک ریئیکشنری پارٹی ہے. ریئیکشنری پارٹی جو ہوتی ہے یہ کٹی پتنگ ہوتی ہے, ایک ریئیکشن اسے ادھر لے جاتا ہے, دوسرا ریئیکشن ادھر لے جاتا ہے, اور یہ ہمیشہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلتی ہے. اور ٹیررسٹ پارٹی تو آج کے دور میں لازماً کسی کی پراکسی ہوتی ہے, ٹھیک, جس کے بغیر وہ ٹیررزم کر نہیں سکتی. پراکسی وارفیئر تو ایک بڑا اسٹیبلش ایک چیز ہے. that's fair enough. تو میں اسے کنیکٹ کرتا ہوں. اب یہ سارا جو ان کو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے یہ داعش کے ساتھ ہے. اس وقت مجھے جا کے اس کے ساتھ جڑ گئے, اور یہ داعش کے لوگ بھر بھر کے لائے گئے ہیں جو ہے نا شام سے اور مختلف علاقوں سے لا کے ڈمپ کیے گئے ہیں افغانستان. ابھی وہ روس کو اچھا بلا وہ ریچ جا کے سو گیا تھا, پھر غار سے کھینچ کے لے آئے. ہاں, ایک بڑی پاور. اچھا, واپس اس ہم نوجوان کی طرف چلتے ہیں جس نے آپ کی پارٹی کو جوائن کیا, آپ کی تنظیم کو جوائن کیا. وہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ عدل ہونا چاہیے, لیکن یہ بات آپ کو ایبسٹریکٹ نہیں لگتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ عدل پریکٹیکلی کہاں؟ اصل میں دیکھیں یہ تو بہت یعنی آپ ہم اسے کنکریٹ فارم میں لائیں تو اس کے لیے ہم ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. یہ مطلب یہ وہ ہے پاس. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کا ماڈل کیا ہوگا, کیسے ہوگا, جسے ہم خلافت کا آج کا ماڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ عدل ٹرانسمٹ تو اسی میں تو ہو کے تو آئے گا, تو تب جا کے تو وہ حقیقی شے بنے گی. جب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے, تو عدل تو ایک ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, سارے کہیں گے ٹھیک ہے, شکل کیا اس کی, تو قائل کرنے کا مرحلہ تو شکل پہ آئے گا نا. صحیح. تو ایک ایسا ماڈل جو آج کے ذہین نوجوان کو لگے کہ یہ قابل عمل بھی ہے, یہ اس سے ہوائی بات نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ بات وہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ اس کی ایک بریف تھوڑی سمری آپ بتا دیں, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا بھی ہے. میرا خیال ہے بریف جب ہم کریں گے نا تو بہت زیادہ اس پہ سوال بھی اٹھیں گے, پہلے ہی بام پیدا ہو جائے گا. اس پہ ہم آئندہ کوئی نشست کر لیتے ہیں. پھر کم سے کم مجھے یہ موقع مل جائے گا نا کہ آپ کو میں دوبارہ آپ کے میں آپ کو زحمت دے سکوں. نہیں, وہ آپ کو تو ٹھیک موقع مل جائے گا, لیکن ایک دفعہ وہ جو ہے نا فرسٹ امپریشن اگر غلط پڑ گیا نا, پھر وہ تصور ہم بعد میں جتنا مرضی سمجھتے چلے جائیں نہیں سمجھ میں آئے گا. ایون والے امان بھائی جو ہیں ان کی لینگویج میں کہ کوئی براڈ کاسٹ ویلیو بھی تو کرنی رکھتی ہے نا امان بھائی. ٹھیک, چلیں اس کو فی الحال. بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ عدل کا جو پیغام ہے وہ ایبسٹریکٹ سے کانکریٹ آپ کے پاس ایک ماڈل ہے. یقیناً, مطلب کم از کم اس کا بلیو پرنٹ ہے. بلیو پرنٹ آپ کے پاس موجود ہے, اور وہ اس کی بیس پولیٹیکل ہے یا صرف تزکیہ نفس ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں. جی, عدل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سسٹم آف سوشل جسٹس ہے. ہم اسے سیکولر اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں معروف ہے اس فیلڈ کو سیکولر فیلڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یعنی وہ چیز متعلق سیکولر فیلڈ کے خانے اس میں جا کے فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو سانچے بنائے گئے ہیں نا ریلیجس فیلڈ کو رکھا گیا ہے جو بھی انسان کے انفرادیت سے, یعنی انسان کے اجتماعی گوشے سے بحث کرتا ہے. عدل وہیں ہوتا ہے جہاں پہ دو آدمی ملتے ہیں تو حقوق و فرائض میں امبیلنس ہوتے ہیں, اس میں عدل کرنا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس نا ٹائم ہو یا نہ ہو یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی یہ اسلامک سیکولرزم کا اتنا ایک ایشو بنا ہوا, اور اتنے زیادہ انجینئر صاحب میرے بڑے محترم, ان کے جو اسٹوڈنٹس اور ان کے خیر خواہ اس حد تک وہ اس سسٹم کو وہ لے کے جا چکے ہیں کہ مجھے بھی ریسنٹلی ایک ای میل موصول ہوئی. میں آپ کو صرف سوال کا بیلٹ اپ بتا رہا ہوں کہ میں سوال کیوں کرنا چاہ رہا ہوں, جس میں انہوں نے مائیکل ایچ ہارٹ کی جو The 100 ہے اس میں لکھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے حوالے سے کہ وہ ریلیجیس اور سیکولر دونوں حوالوں سے ایسے مقام پہ کہ کوئی آدمی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب معافی مانگے آپ جا کے انجینئر صاحب سے. ای میل میں انہوں نے مجھے لکھا, میں نے کہا معافی اس لیے مانگوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیکولر لفظ استعمال کیا ہے ایک ویسٹسٹ رائٹر نے. یہ بیس ہے کہ میں جا کے ان سے کہوں, حالانکہ اکیڈیمیا میں بہت شدید اعتراض ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی اس باتوں پہ. یہ جو باتیں اس نے لکھی ہیں یہ 2-3 اور بھی لکھی ہیں کہ اس نے غلط لکھی ہیں, لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ یہ لفظ اتنا زیادہ سرگرم ہو گیا کہ اب کہیں سے بھی کوئی دلیل ملتی ہے یہ دیکھے بغیر کہ ہماری ایپسٹمولوجی شریعت سے ڈیرائیو ہوتی ہے, مائیکل ایچ ہارٹ سے نہیں ہوتی ہے, لیکن نہیں دیکھیں ایک ہمیں لفظ مل گیا ہے. اب آپ نے اس کے اندر لفظ سیکولر کہہ دیا ہے, تو اگر میں سوال نہ کروں تو بات بن جائے گی آ کے جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کے منہ سے نکل گیا تھا, ان کو وضاحت دینی پڑی
آپ نے یہ بات کہی آپ کے منہ سے تو نہیں نکلی، لیکن اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو بات آ جائے گی دیکھو یار سارے مسلمان تو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں تو کیسر کو کیا تکلیف ہے پھر. سو دس ون یو نیڈ ٹو ایکسپلین اس سیکولر سسٹم سے. سب سے پہلے تو میں نے کس معنی میں کیا نا، پلیز میرے آگے میز رکھا ہوا ہے تو میں اسے میز ہی کہوں گا نا. میں نے اس معنی میں سیکولر کی بات کی ہے کہ دنیا میں معروف ہو گیا کہ انسانی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک اس کا ریلیجیس فیلڈ ہے، ایک اس کا سیکولر فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اسلام ایسی کسی تقسیم کا قائل نہیں ہے بنیادی طور پر، وہ آرگینک ہول کے طور پر دیکھتے ہیں. صحیح. اور سب کو اسلامی اس میں دیکھتے ہیں. ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. جیسے میرا خیال میں تو مجھے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے الفاظ پہ اعتراض نہیں ہے. میرے خیال میں وہ بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہو کے سمجھا رہا ہے کہ جو دنیا میں معروف تصور ہے سیکولر فیلڈ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جو دونوں میدانوں میں یکساں طور پر کامیاب ہوئے. میں اسے یوں کہوں گا کہ وہ حقیقت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام وہ نظام ہے کہ جو صرف ریلیجیس فیلڈ تک محدود نہیں ہے، بلکہ جسے دنیا سیکولر فیلڈ کہتی ہے وہ اس پر بھی اپنا غلبہ چاہتے ہیں. I really have to disagree on this one. کیونکہ اگر ہم اسلام کے سسٹم کو دنیا کی اسٹیبلشڈ ٹرم سے سمجھنا چاہیں گے تو پھر لکم دینکم ولی دین. اصل میں یہ مسئلہ ہے نا، تھوڑا اس کو آپ کلیئر کر لیں نا. میری مسئلہ ہے یعنی اس وقت جو بھی ہمارا اختلاف چل رہا ہے نا، وہ چل رہا ہے صرف لفظوں کی تفہیم صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں. words have consequences. ٹھیک ہے. نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کانسیکوینسز ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسلام کو اخذ مغرب سے کر رہا ہوں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہی لفظ استعمال کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سمجھیں گے مغرب کی اصطلاحات سے، ٹھیک ہے، اصطلاحات سے. جبکہ میں شروع میں واضح کر چکا ہوں کہ جب آپ جس کو سمجھا رہے ہیں اس کلم الناس علی عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کی سطح پہ. اس کی عقل میں جو فریمز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھے بغیر کمیونیکیٹ اسے کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن صحیح نہیں ہوگی، پینیٹریٹ نہیں کرے. But it doesn't mean کہ آپ وہ ساری اصطلاح دیکھیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں جی، اگر آپ اگر فقیہ ہیں، آپ اگر ایک وہ ہیں جو نا اسلامک اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بات 100% صحیح. لیکن آپ اگر ایک مبلغ ہیں، آپ اگر ایک داعی ہیں جس کا کام دوسرے کو اپنی بات سمجھانا ہے، تو آپ کی بات اتنی ہی غلط ہے. دیکھیں، میں اب ایک تجربہ شیئر کرتا ہوں. بات آپ کی میں سمجھتا ہوں. میں اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں. میں ہر سیٹرڈے کو لائیو ہوتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں، دیکھتے ہیں، آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یونیورسٹیز، کالجز، یہ وہ وغیرہ. بہت سے لوگ ہیں جو کہ سیکولرزم سے اس وجہ سے پیچھے ہوئے کہ میں نے ان کو یہ چیز ان کے سامنے عرض کی کہ جس چیز کو تم سیکولرزم کہہ رہے ہو، اسلام اس کو اپنے دین کے مطابق یہی بات کہتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سیکولرزم جو بڑے بعد میں نظریہ آیا ہے، تو ویسٹفیلین ٹریٹی کے بعد کا آئیڈیا ہے کہ وہ بعد میں آیا ہے، تو ہم اسلام کو سمجھنا شروع کر دیں اس ٹرم سے. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا جہاں پہ بڑا زور لگا کہ جن سیکولر چیزوں پہ، جن چیزوں پہ بھی جن کو اسلام آنر کرتا ہے وہ اسلام میں پہلے ہی موجود ہیں، تو آپ کو اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. اور آپ یقین کریں کہ اتنے لوگ سیکولرزم کی اس وجہ سے سیکولرزم کی طرف سے ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوا. انہوں نے کہا کہ یار تو اسلام کہہ رہا ہے تو میں اسلام کی میں بات کروں، میں اس کے لیے کوئی اور فورن ٹرم کیوں استعمال کروں جو کہ جس کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے، جو کنٹمپریز کا مطلب ہے کہ اسلام میں تو یہ سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ ریاست کو علیحدہ کر سے دین کو علیحدہ کر دیں. تو اقامت دین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اگر ہم نے عدل کے اوپر سیکولر کانسیپٹ اپلائی کرنا ہے، خالد محمود عباسی صاحب، دین آئی تھنک وی ہیو اے سیریس پرابلم. نہیں، میرا نہیں خیال کوئی پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بالکل ہی اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں پھر پرابلم شروع ہوگی. وضاحت کیجیے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی کوئی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوگا، جس نے کوئی سوشیالوجی پڑھی ہوگی، وہ یہ ٹرمینالوجی اس کے ذہن میں ایسے پیوست ہے جیسے آپ کی سیکنڈ نیچر ہوتی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے سمجھانا ہے. ایک جملے میں آپ اسے سمجھا سکتے ہیں. اسلام وہ فکر ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ سوچ ہے جو صرف ریلیجس فیلڈ میں ہی محدود نہیں ہے. آپ اسلام سمجھا دیں نا. آپ کیوں وہ اسلام اپنی اصطلاحات کے ساتھ آتا ہے؟ مجھے اس کے لیے پہلے اس کا پورا ذہن صاف کرنا پڑے گا، خالی کرنا پڑے گا. اسے یہ بتا کے کہ تم سیکولر نظریہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی صفائی زیادہ میں آپ بے شک کریں وہ کہاں. میں ذرا سست آدمی ہوں، میں ذرا جلدی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جو اس کا ذہن ہے میں اسی میں اپنی سیاہی ڈال کے اس رنگ میں اسے رنگ دینا چاہتا ہوں. اوکے،
ٹھیک ہے، اتنی ساری باتیں. میں یہ صرف آپ کا بھی انجینئر صاحب کا اور آپ کا بھی صرف یہ تفہیم کا مسئلہ ہے. آپ دونوں ایک پیج پر ہیں اور میں اور آپ بھی ایک پیج پر ہیں. اعتبار سے تو نہیں ہوں میں. مجھے ان کا تصور نہیں پتا، سوری میں نے جو وہ کہہ دیا. کم از کم جو میری اور آپ کی بحث چلی ہے اس میں ہم ایک ہی مسئلے پر ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. صرف یہ ہے کہ نہیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس بات سے میں انجینئر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی اسلامک سیکشن، کیونکہ ہم نے ان کا ذکر کیا تو یہ فیئر ہے کہ ان کی پوزیشن کو واضح کیا جائے. ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام میں جب پاکستان میں شریعت نافذ ہو تو کسی ایک فرقے کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سب کی ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایبسلیٹلی اگری ود دیٹ. نہ ہی پاکستان میں کوئی فیصلہ آنا چاہ رہا تھا. جی مجھے نہیں پتا انہوں نے لیکن کیا کہا. ہاں لیکن اس کے لیے ہم اسلامک سیکولرزم ٹرم استعمال نہیں کریں گے سمجھانے کے لیے. اچھا، بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ تصور کہ یہ فیلڈ علیحدہ ہے، چل میں سیکولر کو نہیں، اسے آپ چڑھ گئے ہیں. یہ جو فیلڈ ہے یہ علیحدہ فیلڈ ہے، اور یہ والا جو اجتماعیت کا گوشہ ہے یہ علیحدہ ہے. اسلام ایز اے حکمرانی یہ صرف آؤٹر سرکل سے بحث کرے گا. انر جو سرکل ہے اس میں فرد آزاد ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ یہ تصور کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. میں ایگری کرتا ہوں، اس لیے میں سے کہتا ہوں کہ اسلام میں تو یہ ڈسٹنکشن آنر ہی نہیں کی، ریکوگنائز نہیں کی. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی دفعہ کہ اجتماعیت علیحدہ ہے، انفرادیت علیحدہ ہے. انفرادی گوشے میں آپ کو آزادی ہے اور اجتماعی گوشے میں آپ کو اسلام کے تابع ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ جن کو جزیہ جن سے بھی لیتے تھے ان کو بھی یہی کہتے تھے. صحیح، ٹھیک ہے. سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام یہ اسلام کا ہوگا. صحیح. میں یہ کہتا ہوں شیطان نے یہی ماڈل اٹھایا، اندر والے کو کہا یہ ریلیجس فیلڈ ہے، باہر والے کو کہا یہ سیکولر فیلڈ ہے، کہ خدا کا رسول یہ اس اندر والے کھانے میں کہہ دوں گے. یہ جو باہر والا کھانا ہے یہاں پہ لبرل ڈیموکریسی چلے گی. ٹھیک ہو گیا. اب اس چیز کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یار یہ آپ لوگ غلط پٹری پہ چڑھ گئے ہو، واپس اسلام کی طرف، واپس اسلام کی طرف، جس میں سیکولرزم کی گنجائش نہیں ہے. جس نے سب سے پہلے سیکولرزم کا تصور دیا ہے. ہم تو نہیں، جب آپ اس طرح کہیں گے تو پھر مجھے یوں کہنا پڑے گا. میں اصل میں یوں کہتا نہیں ہوں. اگر سیکولرزم کا تصور دیا ہوتا تو آفر تو سیکولر تھی نا، کہ دارالندوہ میں ایک سال آپ کا ایک سال ہمارا. بالکل یہ بات اصل میں جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی جواب میں تو سورہ کافرون مجھے وہاں پوچھتے تو میں کہتا اسلام میں اس سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں. یہی میں آپ کی کلیئرٹی چاہتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کا سیکولرزم کا مطلب بالکل صحیح، اگر وہ والا آپ لیتے ہیں کہ بھئی لبرل ڈیموکریسی، اس سیکولرزم کی اسلام میں قطعاً کہیں کوئی ذرا، بلکہ اس کے بعد اسلام ذرا رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بدترین شرک کوئی نہیں ہے. آپ نے اور اس سے زیادہ بڑی خدا کی بے دخلی کوئی نہیں ہے جو یہ کانسیپٹ لے کے آتا ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کے آپ کو ایک بات کہتا ہوں، سیکولرزم خود ایک مکمل دین ہے اور مذہب بھی ہے. بالکل ہے، اور مذہب بھی ہے. وہ اس کا یہ دعویٰ کہ میں مذہب نہیں ہوں یہ غلط دعویٰ ہے. جی جی، مذہب بھی ہے، اس کے فرقے بھی ہیں، اس کے عقائد ہیں، بیسک عقائد ہیں. ان عقائد میں دنیا اہم ہے، آخرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دنیا کو جنت بنانا ہے، یہ سیکولرزم کا عقیدہ ہے. ٹھیک. نائلسٹک. اس میں وطن بت ہے، خدا ہے. جی جی. وطن کے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کے جو ہے نا نارمز آف ورشپس ہیں. یہ ترانے پہ کھڑے ہونا، جھنڈے اس کو سلوٹ مارنا، یہ مردے کو دفنانے تک کا طریقہ ہے اس کے اندر. اور کیا ہوتا ہے مذہب؟ دو بڑے اہم مسالک ہیں، ایک سوشلزم اور ایک لبرل. یہ جو شہید کا تصور آپ کا اسلامی تصور ہے، آج ورلڈ میں وہ اسلامی تصور کا شہید فی سبیل اللہ جو مارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلاک ہو گیا. فرض کریں کوئی مارا جائے. ٹھیک ہے. اور جو ریاست پر جان قربان کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. وہ سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو وہ شہید ہوتے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ. دیکھیں آپ پڑھے لکھے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ بھی کہنا غلط ہے کہ سیکولرزم صرف جو ہے نا وہ اجتماعی گوشے سے بحث کرتا ہے. نہیں، وہ بغیر کہے، بغیر دعویٰ کیے ایک وے آف لائف ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کے بالکل مذہبی گوشے میں بھی گھساتے ہیں اور وہ آپ کو یہی چاہتا ہے. میں آپ کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ سیکولرزم کا سافٹ فیس ہے جس سے ہم واقف ہیں، جس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. جی. ان قریب سیکولرزم کا ہارڈ فیس آنے والا ہے. نہیں، میں تو آلریڈی کرتا ہوں. میں تو بتاتا ہوں مذہب کی بھی کوئی گنجائش، کسی دوسرے مذہب کی کوئی گنجائش نہیں. وہی جیے گا کہ جو انر سرکل میں بھی سیکولر ویلیوز کو قبول کرے گا. میں تو اپنے مباحث میں، گفتگو میں حوالہ ہی ترکی کا دیتا ہوں، الجیریا کا دیتا ہوں، سینٹرل ایشیا کا دیتا ہوں، جہاں پہ سیکولرزم نے مذہب کو گناہ بنا دیا تھا. تو یہ میں تو اس کی جو
میٹھی میٹھی باتیں، میں تو اسے متاثر ہی نہیں ہوں نا کہ اس میں آزادی ہے. میں کون سی آزادی ہے؟ یہ اپنے اب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن انڈیا تو جا رہا ہے نا ہندوتوا کی طرف، سیکولرزم سے. وہ اس کو تو ہندوتوا بھی نام ہی ہے، کچھ نہیں بچے گا. وہ جا رہے ہیں اصل میں اسی سرمایہ داری. دیکھیں 2 ارب کتنے 1.5 ارب آبادی ہو گئی ہے، کتنی ہو گئی ہے ان کی آبادی؟ بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹ فگرز تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی چائنا سے میرا خیال ہے آبادی زیادہ ہو گئی ہے ان کی. ٹھیک ہے، بالکل. سرمایہ دار اتنی بڑی آبادی کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ ہوں. تو اب یہ ہندوؤں کا ہندوستان نہیں ہے. ان جیسے ہمیں 75 سال اسلام کا لارا لپا لگایا گیا نا، تو وہ ان کو ہندوتوا کا لارا لپا ہی ہے. دیکھیں وہ ایک بہت بحث اور طرف چلی جائے گی. وہ تو ایون بنچ آف تھاٹس جو کہ ان کی ہندوتوا کی بنیادی کتابوں میں سے آپ کہہ لیں ایک ہے، اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوازم اور ہندوتوا علیحدہ چیزیں ہیں. ہندوازم ایک ریلیجن ہے، اس میں بڑا پیار محبت یہ وہ سارا کچھ ہے، رسم و رواج، وہ پرمپرا اینڈ سو فورتھ. ہندوتوا از اے روتھ لیس آئیڈیالوجی کہ اس کو ہم نے امپوز کرنا ہے، لیکن امپوز کرنے کے بعد ایک وعدہ کی بات دوسرے سے نہیں ملتی ہے. منوسمتری کو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے. وہ نہیں آریہ تھکے گا، سماج اپنا وہ نہیں تھکے گا. وہ علیحدہ سے، یہ وہ ایک الگ تو سیکولرزم کی طرف ایونچولی جائے گا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن میں اس کے جو سیکولرزم کے حوالے سے بات ہے نا، کہتے ہیں ہم نے اس ذہن میں ہم نے یہ رکھنا ہے نا کہ ٹرمز کی کتنی اہمیت ہے. اور اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں اپنی، کہ ہم کیس بلڈ کر رہے ہیں ایک فرضی نوجوان کو سامنے رکھ کے کہ جس نے آپ کی تنظیم کو جوائن کرنا ہے. کیا اس کو خالد محمود عباسی صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم آؤ، تمہارے ساتھ مل کے ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے جس میں ہمارا عدل کا کانسیپٹ سیکولر ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نافذ کرنے کی بات ثانوی ہے، عدل قائم کرنے کی بات اولین. کہ یہ علمی حلقوں میں یہ بات ہضم کی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے عوامی لیول پہ کام کرنا ہے تو اٹس اے ویری کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ. اوکے، ہم نے تو عوام میں سے چھانٹ کر انہی کو لانا ہے اپنی ٹیم کے لیے، صحیح، کہ جو اتنا فرق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو کسی عوامی جماعت میں ہی شامل ہو جاتے یہ آرگومنٹ اچھا ہے. تو یعنی جتنا ہم یہاں پہ کچھ کیا ہے کچھ اصل جمع کریں گے، اتنا تو کسی بھی جماعت میں شامل ہو اس سے زیادہ کر سکتے تھے. اچھا خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ عدل یعنی اصل میں اقامت دین کا تعلق عدل سے، شریعت کا تعلق اس عدل کو پروٹیکٹ کرنے سے اور امپلیمنٹ کرنے سے بھی ہے. ٹھیک ہے، مطلب جہاں سے اس عدل کو خطرات ہوں گے وہاں قانون سازی کر کے تو آپ وہ شریعت ہے. صحیح. تو اب آگے بات اس کی کہ جب ایک بندے کو آپ لاتے ہیں، آپ نے جو بات شروع کی تھی نا کہ ان اصطلاحات کے استعمال میں مغالطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے مرحلے میں ان اصطلاحات کی بنیاد پر اگر کسی کے کانسیپٹ میں کوئی آپ درز پیدا کر کے اپنی روشنی پینیٹریشن کی گنجائش پیدا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی شک نہیں کہ آپ کو واپس اپنی اصطلاحات کی طرف لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اور یہ تربیت کا جو ہم نے ذکر کیا نا، یہ اس لیے ہے کہ ہم اسے پھر اپنی اصطلاحات تک لے کے آتے ہیں. وہ اس کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیں وہ اس کے لیے ہیں. جب اگلے تک اس نے لے کے جانا ہے تو وہ اگر بہت ذرا عالمانہ فاضلانہ اور وہ سارے کانسیپٹ کلیئر، وہ بہت اس کا ٹائم اس کے لیے پھر وہی طریقہ. ٹھیک. تو یہ صرف دعوت و تبلیغ کا طریقہ الگ ہے، تربیت کا طریقہ الگ ہے. الٹیمیٹلی آپ نے انہی اصطلاحات پہ بندے کو لے کے آنا ہوتا ہے جو آپ کی ایکچوئل ہیں، اور اسی سے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. یہ بات آپ کی کلیئر ہو گئی ہے. میں صرف اس نوجوان کا ذہن کلیئر رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ دیکھیں جو میں ہم خود بہت ڈرتے ہیں کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے گمراہ کر دیں. جو پوڈ کاسٹ کے شروع میں ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو کویسچنز ہوتے ہیں کہ ہم مقامات دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن اتنے ڈفرینٹ ماڈلز جو ہیں، تو میں نے اسلام آباد میں یہ بھی بات کہی تھی کہ دیکھیے اب ہم براہ راست تو ہدایت لے نہیں سکتے ہیں، تو ہم شریعت کے مطابق اپنی عقل استعمال کرتے تو یہ ضروری ہے کہ مختلف ماڈلز لوگوں کے سامنے رہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ماڈلز پہ ریجڈ ہیں، کیونکہ رستے پہ ریجڈ ہو جائیں تو منزل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جس دن مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ خالد محمود عباسی صاحب کا رستہ بالکل ٹھیک ہے اور اس سے ہم لے کے آ سکتے ہیں، میں اپنا جو کچھ بھی ہے وہ سارا لے کے ان کے صف میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ جناب یہ ہے. وہ ساحر ادیم صاحب کے، میں ان کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا. شجاع الدین شیخ صاحب کا، میں ان کے صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر میں کنونس کر پاتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے تو پھر میری بھی رہنمائی کے لیے آپ حضرات پھر یہاں پہ آ جائیں گے. تو وہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب ہم 3-4 ڈفرینٹ ماڈلس کو ٹرائی کریں گے، پتہ چلے گا کہ اور ممکن ہے کہ ان ماڈلس کو اکٹھا کر کے ایک نیا ماڈل بنانا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے.
تو اس لیے میری شدید ترین خواہش ہے کہ آپ کامیاب ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اگر پوڈ کاسٹ میں کوئی ایک ایسا لفظ، ایسا جملہ آیا ہے جو آپ کے ذہن میں کلیئر ہے لیکن عام عوام میں شاید وہ کوئی بہم پیدا کر سکتا ہے، تو اس کو ہم پھر ڈیپر لیول پہ جا کے ڈیکنسٹرکٹ کریں، تو ہی لوگ آپ کی تنظیم میں آئیں گے، تو ہی کامیابی ہوگی، تو ہی ہمارا ایک ماڈل سکسیزفل ہوگا۔ اور اس وقت ہمیں ایٹ لیسٹ 4-5 ماڈلس چاہیے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر کے ایونچولی ہم ایک منزل کی طرف لے کے جائیں۔ سو دیٹ واز دی آئیڈیا۔ تو اگر آپ کو یہ آخری طور میرا کوئی برا لگا تو اس کی بہت آپ کی معذرت۔ بات کو میں تھوڑی موقت کر دیتا ہوں، اس کو اسٹرینتھن کر دیتا ہوں کہ دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاجوں کے، جی جیسے شکلیں نہیں ملتی، جیسے آنکھیں نہیں ملتی، جیسے فٹ پرنٹ نہیں ملتے، اسی طرح جو ہے نا انسانوں کے مزاج بھی نہیں ملتے۔ صحیح بات۔ تو ایسی جامع صفات شخصیت جو ہر مزاج کے آدمی کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، یہ ایک ہی تھی، وہ گزر گئی۔ وہ انہیں امتناع نظیر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ تھے، کوئی ان کی مثال ہو نہیں سکتی۔ تو بلکہ علماء نے تو یہ بھی بحث کیا کہ اللہ بھی دوبارہ سے اور لمبی بات ہو جاتی ہے، خیر نئی طرف نکل جاتی ہے، نہ ہی کریں تو بہتر۔ اچھا، تو اب اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی مختلف شخصیات سے؟ میں نہیں گھبراتا اس بات سے کہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت دی ہے کہ میں اسے یعنی ایک نقطے پر باندھ کے دیکھ بھی سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سب اسی طرف کام کریں، اور مجھے یہ بھی اللہ کی رحمت سے توفیق ہے، شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سب کو آپس میں جوڑ سکے، لیکن جب ہمارا کام اس سطح پہ پہنچ جائے گا تو اللہ کسی ایسے کو بھیج دے گا جس پر ہم سب کا اتفاق ہو جائے گا، اور جتنے بھی مخلص ہوں گے یقیناً ان کا ہو جائے گا، اور ہم میں سے جو کھوٹے ہوں گے اس کا یقیناً نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ پکی بات ہے، نہیں ہوگا، یہ چھانٹی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو ہم اس کے لیے بالکل اوپن ہیں۔ تمام انسان اللہ نے آزاد پیدا کیے، جتنا جناب قیصر احمد راجہ کو آزاد پیدا کیے اور خالد محمود عباسی کو آزاد پیدا کیے، اتنا ہی ان کی بات سننے والے کو بھی اللہ نے آزاد پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور میں کسی کی ذمہ داری کیوں اٹھاؤں آخرت کی؟ میں تو ہر بندے کے سامنے یہی بات رکھوں گا، میری سمجھ میں یہ دین ہے، آگے قبول اس کو لے کے چلنا نہیں ہے، تمہارے اور تمہارے خدا کا، میری مان کے بالکل نہیں چلنا ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ چلو گے تو ایک آدھی رسپانسبلٹی تو میں نے اٹھا لی، میں کیوں اٹھاؤں؟ اور واقعی دین کا اصل مزاج بھی تو یہ کہ دین تو سب کا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس پہ جو فالو اپ کویسچنس ہوں گے مجھے یقین ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ ہماری اور بنتی ہے، پر وہ اب آپ واپس ادھر تشریف لاتے ہیں یا میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، ون وے اور دی ادر، پر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک فالو اپ سیٹنگ جو ہے ویسے تو اب قرض تو آپ پہ ہی ہو گیا ادھر، لیکن میں ایک ضرورت کے تحت بھی کہوں گا کہ میں اپنے وہ آپ تشریف لائیں گے، چلیں ہم نے آپ کی جگہ دیکھ لی، آپ ہماری جگہ بھی دیکھ لیں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں جو تعاون ہم سے ہو سکے وہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے آپ کو۔ السلام علیکم۔